बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। आपका हमारा साथ सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, और हमारी कोशिश ये होती है भाई जो हाल अहवाल है वो तो पूछ लें, लेकिन आपसे भी ज़रा पता लगाएं मौसम के क्या हाल हैं। मौसम जी कराची की हद तक तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन कराची के बाहर जो लोग रहते हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं पर, क्योंकि आपको रील्स से आइडिया हो जाता है, लोग बड़ा अपने डे टू डे जो हालात हैं वो डिस्कस भी कर रहे होते हैं। कहीं पर कहते हैं अचानक से गर्मी हो गई, दिन में गर्मी है, शाम में सर्दी है, रात में हवाएं हैं, तो मौसम किसी को समझ नहीं आ रहा है। आपकी समझ आ रही है? मेरी समझ में तो बिल्कुल मौसम नहीं आ रहा। मौसम अगर ये कहा जाए कि बहुत ही अजीब बेईमान टाइप एक्ट कर रहा है। आप सही कह रही हैं, रात में ठंड हो जाती है, सुबह उठते हैं तो अच्छा, इसके साथ साथ तबीयतें बहुत ख़राब हो रही हैं लोगों की, और कुछ वायरल भी है जो कि स्प्रेड हुआ हुआ है कराची में तो बहुत है। ENT के मसाइल और नाक कान गला, अजीब व गरीब सी एक अजीब सा ही मौसम। सोचे सीजनल फ्रूट आए हुए हैं, अब आप सोचते हैं भाई गला ना पकड़ लें, गला ना क्यों ख़राब हो जाए तो वो खाएं कि ना खाएं, तो ये बड़ा मसले हैं। लेकिन ये है कि ख्याल रखें, एक जो चीज़ हमने अच्छी सीखी थी कोविड में, मास्क का इस्तेमाल, वो हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया। और अब ख़ास तौर पर जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं वो तो मास्क को बिल्कुल लाजिमुल मलजूम बना लें। मास्क के बगैर घर से बाहर निकलें ना, क्योंकि स्मॉग अब आपको पता है कि बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ेगी। चलें, हमने मौसम की बात कर ली, अब ज़रा बताते हैं जो अवामी मसाइल हैं वो हमारी कोशिश ज़रूर होती है वो डिस्कस करें। और अभी कुछ दिन पहले टमाटर के प्राइस बहरहाल जो बता रही थी, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं कि टमाटर की कीमत कहाँ पहुँच गई है। एक टमाटर की मेरे ख्याल में 60 रुपये कीमत होगी, इस तरीके से। और सोचे 1 किलो पे टमाटर कितने पे पहुंचा हुआ है। सो आज हम बताते हैं रोटी के क्या हालात चल रहे हैं। सो जैसे कि हमने कहा कि बाखबर सवेरा में हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी इशूज़ को हाईलाइट किया जाए। तो आज जनाब हर घर का टॉपिक यानी कि महंगाई, और अभी टमाटर की कीमतें कम नहीं हुई, कम क्या बल्कि मैं तो कह रही हूँ तो बहुत ज़्यादा कीमतें। लोग कह रहे हैं इससे सस्ती चिकन मिल रही है, तो चिकन में टमाटर डालें या टमाटर में चिकन डालें। सो मुल्क में आटे की बहरान और रोटी महंगी करने की आवाज़ें अब आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, कोई बता रहा है जी कि अफगानिस्तान ईरान से टमाटर ना आने का बहाना बनाकर महंगाई की जा रही है, तो कोई सैलाब में फसलें तबाह होने को वजह बता रहा है। बहरहाल हम बात करेंगे जी आटे और रोटी की आज फिर। बिल्कुल जी, तो रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो आप सोचें कि रावलपिंडी में रोटी 20 या 25 रुपए की भी नहीं बल्कि 35 रुपए की हो गई है। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, रावलपिंडी में रोटी 35 रुपए की मिल रही है, और जो रोगनी नान है उसकी कीमत है 50 से 60 रुपए। रावलपिंडी में फाइन आटे की 80 किलो की बोरी की कीमत है 11,700 रुपए, और बल्कि उससे भी तजावुज़ करती जा रही है। अब नान भाई ये कहते हैं कि महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी हम कैसे दे सकते हैं। अच्छा, और जहाँ पर वैसे सस्ती रोटी मिल रही है ना, जहाँ पर रोटी 20 रुपए की या 25 रुपए की अगर मिल भी रही है, तो उस रोटी का वेट कम है, उसमें ना वो वेट में कमी कर दी जाती है। मतलब साइज तो भी बड़ा कर देते हैं, लेकिन वो जो उसका क्या कहते हैं, उसका वो जो वो होता है ना, उसको वो कम ग्राम्स का, वो जो वर्क टाइप होती है। हाँ अच्छा, और आप रोगनी नान कह रहे हैं वो कितना का? 50 से 60। इमेजिन करें, एक तो फाइन आटा उसमें होता है, वाइट आटा, वो भी आप खा रहे हैं तो वो भी 50 से 60 रुपए का आपको पड़ रहा है। अच्छा, हमारे कराची में वैसे यहाँ पे शीरमाल टाइप बहुत चलते हैं, वो भी उनकी क्या मतलब पूरे पाकिस्तान में शीरमाल? मैंने वैसे इस्लामाबाद में कम देखे हैं कोई शीरमाल। भाई लोग तो रात में जो बच जाता है उसको सुबह जी तवे पे हल्का सा गर्म करके और चाय के साथ खाते हैं, कहते हैं बड़ा जबरदस्त नाश्ता होता है, कड़क कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं सुबह सुबह नाश्ते की बातें कर रही हूँ। आप ये देखिए कि नान बाई एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि 28 अक्टूबर से हड़ताल का ऐलान भी कर दिया उन्होंने। अच्छा, वैसे ये किस बात की हड़ताल कर रहे हैं? ये कह रहे हैं जी कि देखिए हम इसलिए महंगी कर रहे हैं क्योंकि हमें जी आटा महंगा मिल रहा है। सो इनकी रीज़न ये है, लेकिन इनकी तरफ से जी ये पूरी है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं हम आपको कि फ़ाइन आटे की जो रावलपिंडी से खबरें आ रही वो ये हैं कि जी 80 किलो बोरी की कीमत 11,700 रुपये से तजावुज़ कर गई है। अब नान भाई क्यों हड़ताल कर रहे हैं? कहते हैं महंगा आटा ख़रीद कर सस्ती रोटी हम कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर भी यही मामला होगा, सरकारी नर्ख कुछ बता रहे होंगे, और जो ये लोग अपनी तरफ से पिछले दिनों दूध की कीमतों के हवाले से भी हमने आपको बताया, फिर टमाटर सब्ज़ी ये सब इतना महंगा हो रहा है। रीज़न एक ये दी जा रही है। देखिए, अब उस तरीके से पेट्रोल प्राइस फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी आप देखें कीमत बढ़ी। अभी 15 तारीख को, पहली तारीख को जब पेट्रोल प्राइसेस में रद्द-बदल आता है तो अलग से ये महंगाई करते हैं। उसके दौरान 15 दिनों में भी जी इनके पास बहुत सारी तौजीहात हैं, जिनमें एक तो सैलाब का इशू भी इन्होंने बनाया हुआ है। चलिए जनाब, फिर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सदर ऑल पाकिस्तान नान रोटी एसोसिएशन मोहम्मद शफीक कुरैशी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। रावलपिंडी में रोटी 35 रुपए की मिल रही है, क्या वजह है? सबसे पहले तो वजूहात पे हम आते हैं।
کیا وجہ ہے روٹی کیوں مہنگی مل رہی ہے؟ جی صدف بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ روٹی تبھی مہنگی ہوتی ہے جب آٹا اور اس میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء خوردنوش مہنگی ہو جاتی ہے. اچھا شفیق صاحب ذرا ہمیں بتا دیں روٹی کی قیمت کتنی ہے اور نان کی روگنی نان کی قیمت کیا ہے؟ دیکھیں جی اس وقت پنجاب میں جو ہے روٹی کی قیمت تو وہی پرانی چل رہی ہے راولپنڈی شہر میں 14 روپے. 14 روپے؟ کتنی؟ جی 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 14 روپے ہم تو. اور نان کی بتائیے گا؟ نان کی قیمتیں بڑی ہیں. سادہ نان 30 روپے 25 روپے. تو اچھا تو آپ اس کو کتنی بڑھانا کتنی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی کم سے کم جو ہم نے کل ہائی کورٹ میں ایک اسلام آباد میں ہماری ریٹ دائر ہوئی ہے اسلام آباد والوں نے کی ہے تو اس کے لیے ہم نے کیلکولیشن نکالی ہے. جو ہمیں پڑ رہی ہے روٹی وہ 21 روپے کچھ پیسے میں پڑ رہی ہے اور ہم نے ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ کم سے کم 25 روپے. 25 کریں؟ جی جی. اچھا اور وزن بتا دیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ روٹی کا جو قیمت کچھ ہے پھر وزن بھی کم کر دیا جاتا ہے تو اس کا وزن کتنا دے رہے ہیں روٹی کا؟ جی اس کا وزن 100 گرام کر رہا ہے جی حکومت کی طرف سے. 100 گرام؟ 100 گرام کی. اور قیمت 100 گرام والی روٹی کی؟ جی جی 25 روپے جی. 25 روپے. اچھا تو یہ جو 28 اکتوبر کو آپ لوگوں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے اس کی یہ ہڑتال کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے مطالبات کیا ہیں آپ لوگوں کے؟ دیکھیں جی اس کی جی سادہ سی 2 وجہ ہیں جو مین وجہ بن گئی ہیں اس وقت. ایک وجہ ہے کہ جو آج سے 1 ماہ پہلے آٹے کے جو بیگ تھا 79 kg کا وہ بیگ ہمیں مل رہا تھا 5,500 روپے میں. آج وہی 10,300 10,400 روپے میں پہنچ گیا ہے. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ سوئی گیس کی جو پرابلم ہے وہ لوڈ شیڈنگ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی علم میں ہوگا کہ گھروں میں بھی کیا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے تو مہنگی LPG خرید کر ہم روٹی پکا رہے ہیں مہنگی ترین LPG. اچھا تو LPG بھی کہہ رہے ہیں آپ کو مہنگی مل رہی ہے. تو ایک بات بتائیں سرکاری نرخ کیا ہے اس وقت اگر ہم یہ جاننا چاہیں کیونکہ اس میں بڑا فرق آ رہا ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں ٹماٹر کی میں مثال دے رہی ہوں کہ اس کی قیمت کچھ ہے سرکاری سطح پر اور وہ جو بیچا جا رہا ہے وہ اور قیمت ہے. دیکھیں جی ہر چیز جو ہے نا آسمان کو چھو رہی ہے. کسی چیز میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کسی چیز میں کنٹرول نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 5,000 روپے ایک بیگ کے ساتھ بڑھ گئے ہیں تو 1 سال پہلے ہمیں 14 روپے روٹی کا ریٹ ملا وہ بھی زبردستی ہم سے روٹی بچوائی جا رہی ہے. ورنہ مجھے 14 روپے کی کیا چیز ملتی ہے. ایک بند آپ لے لیں فار ایگزامپل بند ہے 80 گرام کا بند ہے 60 روپے کی قیمت ہے. اسی آٹے میں سے تیار ہوتی ہے اور یہ ہم سے گرم لائب روٹی وہ بھی LPG پہ پکی ہوئی 14 روپے میں مانگ رہے ہیں. شفیق صاحب میری بات سنیں دیکھیں آٹا پورے ملک میں مہنگا ہوا ہے. LPG کی جہاں پر آپ بات کریں وہ بھی پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ خالی راولپنڈی میں روٹی مہنگی کیوں بک رہی ہے؟ نہیں راولپنڈی میں تو ابھی جو سرکار نے ریٹ دیا ہوا ہے جی آج تک کے لیے سرکاری جو ریٹ ہے اس پہ روٹی 14 روپے بک رہی ہے. کہ انہوں نے ہم سے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا کہ آپ کو ہم سرکاری آٹا جو ہے 1760 روپے ایکس مل ریٹ دیں گے 30 kg. ابھی تک وہ ملا نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ 2 ہفتے گزر گئے ہیں. ہم نے کل پریس کانفرنس کر کے وہ شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا. نہیں تو 2 ہفتے بعد کوئی فالو اپ میٹنگ کوئی بات چیت ہونی تھی اس کا کوئی بندوبست کرنا تھا یا پھر آپ ڈائریکٹ ہی ہڑتال کر رہے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں. میٹنگ کی 50 دفعہ میں گئے ہیں. جو فوڈ والے ہیں DSP صاحب دائیں بائیں شائیں یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے یہ جا رہا ہے. مطلب ہے ہماری جو پنڈی میں پر ڈے کی کھپت ہے وہ 27,000 بیگ ہے پر ڈے کی 20 kg کے. تو انہوں نے 4,800 روپے بیگ جو ہے وہ ہمارے ڈیلروں کو دیے کہ جی آپ لینے تو انہوں نے اٹھائے نہیں ہے کہ ہم آدھا پاؤ کلو آٹا 9 روپے تقسیم کریں گے. اچھا ذرا سا ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں 100 گرام روٹی کی قیمت اس وقت 14 روپے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی ہم سے ہی قیمت جو ہے اس قیمت پہ بکوائی جا رہی ہے. آپ لوگ اسے کتنا کرنا چاہتے ہیں؟ 20 روپے. جی 20 روپے کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ہم 25 روپے کی ہماری ڈیمانڈ ہے جی. آپ کو 20 روپے کے بعد گزر گئی ہے. 25 روپے کی ڈیمانڈ وہ پورے 11 روپے کا آپ فرق کر رہے ہیں. اسی طریقے سے GC اسلام آباد کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور ہماری کیپٹل نان ویژن کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. کیلکولیشن نکلی ہے 21 روپے کچھ پیسے میں کاسٹ پڑ رہی ہے روٹی. اچھا ایک چیز بتا دینا شفیق صاحب یا تو آپ کو یقین دہانی کرائی گئی ہو کہ جی آپ کے مطالبات مانے جائیں گے وہ مطالبات نہیں مانے جا رہے اس پہ آپ ہڑتال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہڑتال ویسے آپ کس کے خلاف کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی ہم ہڑتال ہماری ہو رہی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف کہ آٹا مہنگا LPG مہنگی
دیگر اشیاء ضرورت زندگی آپ دیکھیں کون سی چیز جو مہنگی نہیں ہے. گورنر پنجاب نے تعین کرنا ہے قیمتوں کا. جی یہ حکومت پنجاب نے روٹی کا نوٹیفکیشن کیا نا پنجاب میں. سی ایم پنجاب سے مطالبہ ہے نا آپ کا؟ جی سی ایم پنجاب سے ہمارا مطالبہ ہے. جی سی ایم پنجاب سے ان کے اصل میں وہ تو کہتی ہیں جی عوام کو سستی روٹی پرووائڈ کرنی ہے. تو سنیں اصل میں بات یہ ہے کہ سی ایم کی جو کوششیں ہیں کافشیں ہیں, ہم خود اس کو ایگری کرتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہی ہیں, لیکن نیچے کا جو طبقہ ہے ان کا تک پیپر ورک پہنچاتا ہے, کلیئر بات نہیں پہنچاتے. ہم نے باہر کوشش کی ہے کہ سی ایم صاحب ہم سے بیٹھ کے ہمارے بچوں کا بھی ہمارے گھر کا بھی خیال رکھیں, عوام کو بھی ریلیف دیں, لیکن پیپر ورک میں سب یس جاتا ہے. اب پنجاب گورنمنٹ کو سب اوکے مل رہا ہے, جی آٹا مل رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پنڈی میں آج تک کسی تندور پہ ایک توڑا آٹے کا نہیں آیا. اچھا شفیق صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارے نمائندے اس وقت راول پنڈی میں موجود ہیں بابر ملک. بابر اس طرح بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں, روٹی نان کی قیمت کیا چل رہی ہے ایگزیکٹلی؟ جی بہت شکریہ. میں اس وقت جامعہ مسجد روڈ پہ موجود ہوں. راول پنڈی استقلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کار ہو, تحصیلیں ہو, ٹیکلا ہو, مری ہو, یہاں پہ روٹی کی جو قیمت ہے وہ اچانک بڑھا دی گئی ہے. جو پتیری روٹی ہے وہ 20 روپے میں چلی گئی ہے, اور خمیری روٹی جو 20 سے 25 تھی وہ 30 روپے میں چلی گئی ہے. کلچا جو کلچا ہوتا ہے صبح ناشتے میں لیتے ہیں 30 روپے کا اس کا ریٹ مقرر تھا, وہ 35 کا ہوا, اور روغنی نان 50 سے 60 روپے. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ 6000 روپے کا جو توڑا تھا, بوری تھی 80 کلو آٹے کی بوری تھی, اس کی قیمت 11,700 روپے اور 900 روپے تک پہنچ گئی ہے. ڈبل ٹربل ہو گئی ہے. ایک طرف بابر پہلے تو یہ بتائیں, ابھی ہمارے ساتھ شفیق صاحب ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جی ابھی بھی روٹی 14 روپے کی مل رہی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ 25 روپے کی ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں آلریڈی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور وہ جو قیمت ہے آپ اس سے کہیں زیادہ دگنی قیمت بتا رہے ہیں. تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ انتظامیہ کا گورکھ یہ دندہ ہے کہ روٹی کیا ہے. پتیری روٹی جو لال آٹا ہے وہ سستا آٹا ہے, اس کی روٹی 14 روپے سرکاری ریٹ مقرر ہے, وہ بھی یہ ان کو یہاں پہ مہنگا مل رہا ہے, وہ بھی 10,000 کا, 6,000 سے 5,000 سے 10,000 کا 80 کلو کی بیگ ہو گیا. انتظامیہ, ڈی سی, کمشنر اور حکومت یہ کہتی ہے نان بائی ایسوسی ایشن سے کہ آپ ہمارا آٹا, سرکاری آٹا جو ہے وہ لال والا, وہ یہاں پہ بیچے, اور وہ 14 روپے میں آپ کو وارہ میں آئے گا. 100 گرام کی وہ روٹی ہے, باقی 160 گرام کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ سارے عام عوام, ساری عوام وہ 14 روپے کی جو روٹی پتیری سرکاری روٹی وہ ریٹ مقرر ہے, باقی کیا کھائیں گے؟ خمیری روٹی, کلچا, روغنی نان, پراٹھا, ان کی قیمتیں بڑھی, جس کی وجہ یہ بتائی کہ فلور مل. اب ہوگا یہ کہ اے آر وائی اس معاملے کو اٹھا رہا ہے, 28 کو یہ شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں. فلور مل ایسوسی ایشن یا آٹا مافیا کے خلاف کارروائی کی بجائے انتظامیہ کیا کرے گی؟ نان بائی ایسوسی ایشن یا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع کر دے گی, بھاری بھاری جرمانے شروع کر دے گی. معاملہ یہ ہے کہ فلور مل ایسوسی ایشن اور جو آٹا مافیا ان کو وہاں جا کے پکڑے, وہاں ریٹ کم کرے. ابھی ذرا شفیق صاحب سے پوچھ, شفیق صاحب آپ تو ہڑتال کر رہے ہیں کہ ہمیں قیمتیں بڑھانی ہیں, آلریڈی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, یہ تو بات یہ لگ رہی ہے کہ پہلے سے قیمتیں بڑھا کے پھر آپ ہڑتال بھی کر رہے ہیں. جی ذرا سننے غور سے, بات اس طرح سے ہے کہ جو روٹی کا ریٹ ہے, اب پنجاب میں زیادہ تر 90% نان استعمال ہوتا ہے باقی شہروں میں, اور راول پنڈی شہر کی کچھ صورتحال اس سے مختلف ہے کہ ہمارا جو راول پنڈی شہر ہے یہاں پہ 90% روٹی استعمال ہوتی ہے اور 10% نان استعمال ہوتا ہے. جب سے روٹی کی قیمت 14 روپے ہوئی ہے تو ہماری نان کی صرف 10% سیل رہ گئی ہے. زیادہ تر لوگ یہاں پہ روٹی کھاتے ہیں, کیونکہ کے پی سے آئے ہوئے مزدور لوگ ہیں, کشمیر سے آئے ہوئے ہیں, پنجاب کی جتنی تحصیلیں ہیں جو لیبر لوگ ہیں یہ سب روٹی کھاتے ہیں. پنجاب پنڈی سنتی شہر نہیں ہے. میں جیلم سے آپ ادھر ہو جائیں تو سب سنتی شہر ہے, وہاں پہ پنڈی میں بھی فائدہ ہو, کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں 90% یہاں روٹی کھاتے ہیں, تو ذرا قیمت بڑھا دیں, جیسے کہ نان کی قیمتیں بڑھی ہیں باقی پنجاب میں, تو فائدہ یہاں بھی ہو. یہ ساری وجوہات ہیں. پھر جی دیکھیں, ہمیں اس ٹائم تندور والا دیوار سے لگ گیا ہے, ہر تندور والا مقروض ہے. یہ بابر بھائی کھڑے ہیں تندور پہ, ان کو بولے آپ چیک کریں تندور کے اندر بھی 20 kg کا بیگ پڑا ہے, پورے ممباڑا روڈ پہ چیک کر لیں کہ ہمیں آٹا مل ہی نہیں رہا نا. یہ کیا کریں, ہم آٹا دے رہے ہیں, آٹا دیں تندوروں میں بجائیں. 27,000 بیگ کی ڈیمانڈ لکھ کے ہم نے دی ہے, کیونکہ ہمارا معاہدہ سائن ہوا ہے کہ آپ کو آٹا ملے گا, آپ روٹی بیچیں گے. لیکن 2 ہفتے ہو گئے آٹا نہیں ملا.
صرف ہمیں لالی پاپ مل رہا ہے, تو جس سے تنگ آ کے ہم نے مطلب دہشت گردوں نے نام دیا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ شفیق صاحب اور بابر ملک, آپ بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا. عظمہ بخاری صاحبہ نے بڑا کلیئرلی کہا تھا, دودھ والی جب بات چل رہی تھی کہ میں دیکھتی ہوں کیسے کوئی دودھ کی قیمت بڑھاتا ہے پنجاب میں, تو اب یہاں پر تو آلریڈی قیمتیں بڑھا بھی دی ہیں, اوپر سے ہڑتال کی بھی وہ انڈیا دے دی کہ ہم ہڑتال کریں گے. سوچیں اس لیے راول پنڈی میں جی روٹی کی قیمت کیوں زیادہ ہے, کہہ رہے ہیں جی وہاں 90% لوگ روٹی کھاتے ہیں, تو اس لیے قیمتیں اس کی بڑھانی. اپنا نقصان ان کا کہیں نہ ہو, ہڑتال بعد میں کریں گے, قیمت پہلے بڑھا دی اور ہمیں آ کے قیمت پرانی بتا رہے ہیں. تو یہ ہمارے نمائندے نے ہمیں بتایا کہ جی اصل میں کس قیمت پہ بیچی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی ہم اب یہ وہ وقت ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں جہاں پر نہ آپ کے ہانڈی میں ڈالنے کے لیے ٹماٹر آپ کی قوت خرید میں آ رہا ہے, نہ اس سالن کے ساتھ کھانے کے لیے روٹی اب آپ کی قوت خرید میں آ رہی ہے, دودھ کا کہاں پہ جانا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. بالکل تو انفارچونیٹلی ویری سیڈلی یہ حقائق ہیں, اور یہ ہم آپ تک آپ کے مسائل جو ہیں ان پہ باخبر سویرا کے پلیٹ فارم کے حوالے سے بات اٹھاتے رہیں گے. اچھا جی, اب ہم بات کرتے ہیں جی نوجوانوں کے لیے آج کل بڑے مسائل ہیں, خاص طور پہ جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کہہ رہی ہوں اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو بڑی ایک عجیب و غریب مسئلے کا سامنا ہے. وہ یہ ہے کہ منشیات جس طریقے سے سپلائی ہو رہی ہے, اب تو اس کا آن لائن بھی خریدا جا رہا ہے, اسکول کے باہر بھی بیچی جا رہی ہے, اور کس طریقے سے اسکول کالج جس میں بڑی سٹوریز آئیں جی. آپ کو پچھلے دنوں یاد ہوگا بڑا مشہور و معروف کیس ایک سامنے آیا تھا جس میں پتہ چلا تھا کہ کس طریقے سے اسکول کالج کے اندر یہ پھیلائی جا رہی ہے. تو اب جی کراچی میں ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ضلع جنوبی کے جو تعلیمی ادارے ہیں یہاں پر منشیات کے پھیلاؤ کو روکا جائے گا, اور جو اس میں ملوث ہیں یعنی کہ اس کی خرید و فروخت میں ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ایک اسپیشل فورس قائم کی گئی ہے. اس فورس کا نام کیمپس سیکیورٹی اینڈ خاص طور پہ بتایا گیا سبسٹنس ایبیوز واچ ہے. ویری گڈ. اچھا, بیسیکلی اب یہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ واچ ڈاگ فورس قائم کی گئی ہے جو کہ کیمپس میں خاص طور پر نارکوٹکس کی یہ جو سیل اینڈ پرچیز ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے گی, اور جو بچے جو اسٹوڈنٹس کیمپس کے اندر منشیات کا استعمال کرتے ہیں, شکار تو ہو رہے ہیں لیکن جو اسے استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھے گی. اب یہ فورس خواتین سمیت 50 پولیس اہلکاروں پر مشتمل ہوگی. تعلیمی اداروں کے باہر تعینات یہ فورس نہ صرف طلباء کو منشیات فروخت کرنے والے عناصر پر نظر رکھے گی بلکہ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ سے بھی رابطے میں ہوگی, اور اس فورس کا یونیفارم بھی سکولز اور دیگر تعلیمی اداروں سے مل کر ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ ذرا سٹینڈ آؤٹ کریں, ان لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں پر یہ فورس کھڑی ہے اور یہاں پر یہ تمام تر ایکٹیویٹی نہیں کی جا سکتی. اچھا, اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ان کی پریزنس ہے, لوگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ذرا الرٹ بھی ہو جائیں گے, مائنڈفل بھی ہو جائیں گے, لیکن اس کے مزید کیا اختیارات ہیں اس فورس کے, یہ فورس کر کیا سکتی ہے. تو بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید. تھینک یو سو مچ سعدیہ جوائن کرنے کے لیے. ایک اچھا اقدام ہے, لیکن ذرا سا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں جو اسپیشل فورس بنائی گئی ہے یہ کیا کام کر سکے گی, کس طرح اس کے مینڈیٹ میں کیا کیا آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں خود کہا کہ یہ ہماری نئی نسل کے لیے بہت بڑا مسئلہ, یہ ڈرگز جو ہے ہماری سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈرگ ٹاسک فورس ہے اس کا فیصلہ کیا گیا تھا جب ہوم کمیٹی کی میڈم فریال تالپور صاحبہ جس کی چیئرپرسن ہے ان کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی, اور انہوں نے پولیس سے اپڈیٹ مانگی تھی کہ جی جو ڈرگ کی پینیٹریشن ہو رہی ہے اسکول کالجز اور جو نئی نسل ہے اس کی انوالومنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں رپورٹ پیش کی جائے. جب وہ رپورٹ پیش کی گئی تھی تو دل دہلا دینے والی رپورٹ تھی, کیونکہ اسکولز اور کالجز میں جو ہے اس کا استعمال ہو رہا تھا, اس کی سپلائی ہو رہی تھی. تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی جو جن کی موجودگی ہوگی اسکول کالجز میں, جس کا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی سے شروع کیا گیا ہے. کراچی ہم شکر گزار ہیں تعلیمی اداروں کے بھی کہ جنہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا
اور انہوں نے گورنمنٹ کو اسپیس دی کہ وہ اسکول کالجز میں جو یہ فورس ہے جو 50 لوگوں پر اس وقت مشتمل ہے جس میں مرد اور عورت شامل ہے وہ اپنی پریزنس اسکول اور کالجز میں رکھ سکیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کیا کر سکے گی. دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بالکل نظر رکھی جائے گی کہ جو بچے آلریڈی انوالو ہو گئے ہیں ان پہ نظر رکھی جائے گی. دوسرا کہ اگر جو ڈرگ پیڈلرز ہیں جو یا سپلائرز ہیں ان پر یہ واچ رکھے گی. اسکول اور کالجز میں اویئرنیس پروگرامز جو ہیں وہ اس فورس کے تھرو جو ہے کیونکہ جو اس میں لوگ ہیں وہ ٹرینڈ ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس کے بارے میں اویئرنیس دیں گے ڈرگس کے بارے میں کہ یہ انسانی جان کے لیے کتنی نقصان دہ ہے. اور اگر کہیں رپورٹ ہوگا کسی اسکول کالج میں کہ جی کوئی سپلائر یا کوئی پیڈلر جو ہے وہاں موجود ہے تو اس کے خلاف فوری طور پر کاروائی ہوگی. اچھا ساتھیہ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو فورس جس کا قیام کیا گیا ہے اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے اس کے اختیارات میں کیا یہ بھی ہوگا کہ یہ جو بچے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تلاشی کر سکتے ہیں یا پھر یہ ڈرگ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر یہ سرپرائز چیکنگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اچھا ایک اور بات بھی ہے نا کہ یہ تعلیمی اداروں کے باہر تعینات ہوں گے. موسٹلی جو اسکورنگ ہو رہی ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر وہ آن کیمپس ہو رہی ہے اور وہ بچے آپس میں اسکورنگ کر رہے ہیں کینٹینز میں ہو رہی ہے گراؤنڈز میں بیٹھ کے ہو رہی ہے. تو یہ فورس جو ہے یہ اس کا خاتمہ کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں جی جو یہ فورس ہے اس کو اداروں کے اندر ایکسس ہوگا خاص طور پر کیونکہ کینٹین جو ہے وہ ان چیزوں کو سپلائی کرنے کا ایک آسان طریقہ ہوتی ہے. تمام ایسی جو کینٹینز ہیں جو گورنمنٹ آف سندھ آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر چکی ہے جو ہمارا ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے ان پر کڑی نظر رکھے گی یہ فورس. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ رینڈم چیکنگ اسکول کی یا انسٹیٹیوٹ تعلیمی ادارے کی اجازت سے رینڈم چیکنگ ہوگی. پیرنٹس کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے اس میں کیونکہ پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کیونکہ بچوں کے بیہیویئر میں جب تبدیلی آتی ہے تو اسکول کے بعد وہ گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی اس میں آن بورڈ لیا گیا ہے. اور جی بالکل رینڈم ٹیسٹ کی پیرنٹس کی اجازت سے بچوں کے جو ہیں وہ اسکول میں ظاہر خاص طور پہ معاملہ سینسٹیو ہو سکتا ہے بچے جی ڈر سکتے ہیں اور اگر اس طریقے سے رینڈم چیکنگ ہوگی تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی جا رہی ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا ظاہر ہے اس صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس کا بڑا رول ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ یہ فورس اس بات کی اہلیت بھی رکھتی ہے کہ بچوں کو آگاہی دے گی تو کسی قسم کی ورک شاپ کا انعقاد کیا جائے گا کیا کیا جائے گا؟ ہاں جی ہر جن اسکولوں میں اس وقت ان کی تعیناتی یا انسٹیٹیوٹ میں تعیناتی ہوئی ہے وہاں جو ہے وہ اسکول انتظامیہ یا انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اویئرنیس جیسے بریسٹ کینسر کے بارے میں اویئرنیس دی جاتی ہے اسکولس میں یا باقی اس کے لیے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دی جائے گی بتایا جائے گا. اور پیرنٹس کو بھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیرنٹس بھی بعض ٹائم لا علم ہوتے ہیں بچوں کے بیہیویئر میں تبدیلی آتی ہے اس طرح نوٹس نہیں کرتے تو جو ہے ان کے لیے بھی اویئرنیس پروگرامز کے وہ کس طرح اپنے بچوں پر جو ہے وہ نظر رکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی تبدیلی آئے تو وہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان سے رابطہ کر کے اور مدد لے سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس جو یہ لعنتی کہا جائے گا جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہے اس کو روک سکیں. اچھا ساتھیہ فار انسٹنس اگر کسی بچے کا ڈرگ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے یا پھر اس کے پاس سے منشیات برآمد ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ایکشن لیا جائے گا؟
دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ایکشن ظاہر سی بات ہے ایسا لا کوئی نہیں موجود ہے کہ جس پہ میں کہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی سزا کا تعین رکھا جائے گا. اس پہ لا میکنگ پر سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے کیونکہ یہ نوجوان نئی نسل کے مستقبل کا سوال ہے. یہ پاکستان کے معمار ہے. اس کے لیے آلریڈی سندھ اسمبلی سے بھی ایک ہم نے ریزولوشن کیا تھا اور سندھ کیبنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس پر سخت سے سخت لا میکنگ کی جائے. اور جو ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بچے اسکول یا کالجز میں ہیں اور ریپیوٹیبل انسٹیٹیوٹ اور ریپیوٹیبل فیملیز میں سے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی شناخت کو بھی راز میں رکھا جائے گا، پبلسائز نہیں کیا جائے گا. کوئی بھی اسکول ہو، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، سب کی اتنی ہی عزت ہے، سب کی اتنی رسپیکٹ ہے. اس بات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. جب بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اسکول میں بچوں کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور سمجھ سکتے. ایک چیز بتائیے گا، آپ نے کہا جی پھر سزائیں بھی ہوں گی، لیکن سزا سے پہلے کا مرحلہ ہے کن اداروں کو یہ سیمپلز بھیجے جائیں گے؟ آواز چلی گئی. اچھا میری آواز آپ تک آ رہی ہے سعدیہ؟ چلیں سعدیہ جی کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم. یہ تھوڑا سا سینسیٹیو مرحلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ سزا اور جزا کا اس کے اندر کیا ایلیمنٹ ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا. اچھا یہ ایک فیصلہ ہے بٹ طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور ہم تو اکثر بیشتر سائم یہ سنتے ہیں جی فورینزک کے معاملات جب ہوتے ہیں تو رپورٹیں جی سیمپل جو ہے پنجاب بھیجے جاتے ہیں، تو یہاں پر کیا کوئی لیب ہے، کیا کیا جائے گا؟ بچوں کے لیے بھی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو رپورٹس ہوں گی وہ کس کو دی جائیں گی؟ وہ ان کے والدین کو دی جائے گی یا وہ اسکول کی حد تک رکھا جائے گا، یا پھر بچوں کے جو سبجیکٹس ہیں ان کے اندر ان کو ذرا کچھ مطلب کریڈٹس کم کیے جائیں گے؟ کیا پروسیس ہے یہ ذرا جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جاننا چاہ رہے تھے، آپ نے سزا جزا کی بات کی، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ اگر آپ کو کسی پہ شک ہوگا، کوئی سیمپل ملتا ہے تو وہ کہاں بھیجا جائے گا، کس لیب بھیجا جائے گا، کہاں سے ٹیسٹ ہوگا، پھر اس کو پیرنٹس کو آگاہ کیا جائے گا ڈائریکٹلی یا اسکول سے کانٹیکٹ کیا جائے گا؟ نہیں جی، اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس اسکول یا کالج میں یا یونیورسٹی برآمد ہوگا یا ٹیسٹ میں رزلٹ آئیں گے تو جی سب سے پہلے پیرنٹس کو وہ کیا جائے گا. اسکول انتظامیہ تو ڈیفینیٹلی آن بورڈ ہے لیکن پیرنٹس کو کیا جائے گا کیونکہ اچھا چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو. سعدیہ جاوید کی ہمیں بات سمجھ آ گئی. وہ یہ بتا رہی ہیں جی آن بورڈ لیا جائے گا پیرنٹس کو بھی اور اسکول انتظامیہ کو. ابھی جو جنوبی بستی ہے ڈسٹرکٹ کراچی کا، یہ وہیں پر ابھی وہاں کے جو تعلیمی ادارے وہاں پہ کیا جائے گا. آئی تھنک یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتائج کیا آتے ہیں. ہماری یونیورسٹی میں بھی نا یہ اس طرح کی ایک فورس تھی اور وہاں ہماری یونیورسٹی میں وہ کیا ایک میکینزم تھا کہ اگر کوئی بچہ جا کے، کیونکہ بچوں کو پتا ہوتا ہے ایک دوسرے کا نا کہ کون کہاں پہ، ہاں اگر کوئی کسی کو سنیچ کرے گا، شکایت لگائے گا تو اس کو فلاں فلاں کورس کے اندر اے ملے گا. تو اس طرح کرتے کرتے اتنا کافی حد تک کنٹرول ہو گئی. وہ تو پھر جھوٹی شکایتیں بھی نہیں، وہ پھر اگلے چیک بھی تو کرتے ہیں نا. پوری فورس تھی وہ چیک کرتی تھی آگے کہ واقعی اس کے پاس ہے کہ نہیں. کسی نے غلط کمپلینٹ لوگ بچے ویڈیوز بنا کے لے جاتے تھے کہ سر یہ دیکھیں یہاں پر اسموکنگ چل رہی ہے. ویسے لگا دیا ہے. تھوڑا بچوں کو نا ذرا گھر میں بھی ذرا سبق سکھائیں کہ یہ کیا طریقہ ہے. اسکول والے بھی ذرا آگاہی دیں اور سیمینارز خود بھی ارینج کریں تاکہ بچوں کو معلومات ہو. جائیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. شرائط ود اس. ویلکم بیک. اور سیلری کلاس بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مبارک ہو، تنخواہ داروں نے اس مرتبہ بھی تاجروں، ایکسپورٹرز اور تھوک فروشوں سے زیادہ ٹیکس دیا ہے. اچھی خبر کس کے لیے ہے؟ اچھی سے مراد یہ کہ ہم ذمہ دار شہری ہیں، ریسپانسبل سٹیزنز ہیں. ذمہ دار. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ سیلریڈ کلاس جو ہے وہ ہمیشہ بازی لے جاتا ہے. اور سیلریڈ کلاس کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے، چلے سرکاری جو ادارے ہیں وہاں پر تو تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں ہر سال بجٹ کا جب اعلان ہوتا ہے، لیکن جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں کے جو امپلائیز ہیں وہ ویٹ زیادہ کرتے رہ جاتے ہیں لیکن ٹیکس ان سے پورا لیا جاتا ہے. اور ٹیکس کے جو سلیبز اب ہو گئے ہیں وہ تو بھائی اتنے خطرناک ہو گئے. بہرحال جی ایک بار پھر سے سیلریڈ کلاس جی بازی لے گیا ہے اور سب سے زیادہ ٹیکس انہوں نے دیا. کس سے زیادہ دیا ہے جی؟ تاجروں، سوچیں، ایکسپورٹرز اور تھوک فروشوں سے زیادہ ٹیکس دیا ہے.
رواں مالی سال کی پہلی سہ-ماہی یعنی جولائی ستمبر کے دوران تنخواہ لینے والے قومی خزانے میں 130 ارب روپے کا ٹیکس جمع کروا چکے ہیں، جبکہ جائیداد کے انتقال سے 60 ارب، ایکسپورٹر سے 45 ارب، تھوک فروشوں سے 14 ارب، 60 کروڑ اور ہول سیلر سے 11.5 ارب روپے ٹیکس لیا گیا۔ اب یوں قومی خزانے میں تنخواہ داروں کا حصہ تاجروں، تھوک فروشوں اور ایکسپورٹرز کی مجموعی ادائیگی سے دگنا ہے، مطلب ان کے ٹوٹل سے بھی ہمارا جو ہے وہ ڈبل ہے۔ ایکسپورٹر سے 3 گنا، ریٹیل اور ہول سیلر سے 5 گنا زیادہ ہے۔ آپ کو یاد دلائیں کہ گزشتہ سال کے دوران ایف بی آر نے تنخواہ دار طبقے سے 545 ارب روپے وصول کیے، جبکہ رواں سال تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس وصولی کا ہدف 600 ارب رکھا گیا اور ابھی تو 30 سے 31 تاریخ ہوئی نہیں ہے کیونکہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی تھی ریٹرنز فائل کرنے کے لیے مزید، تو یہ جو اعداد و شمار ہیں مزید آگے بڑھیں گے۔ لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں تاجروں کو تو جی ڈیلی بیسس پہ، ہفتے کی بیسس پہ منافع ہوتا ہے، ان کی کوئی فکسڈ انکم نہیں ہوتی، مگر سیلریڈ کلاس کی فکسڈ انکم ہوتی ہے، اس پہ وہ بازی لے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی گزارش ہے ذرا سا ٹیکس کم کر دیں، کیونکہ ہم تو جی ایس ٹی بھی دے رہے ہیں، ہم تو انڈائریکٹ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، ہم ہر چیز میں ٹیکس دے رہے ہیں، سوائے جو سانس لے رہے ہیں جی اس کا کوئی ٹیکس نہیں، وہ بھی اتنی پولیوٹیڈ ہے، لیکن اس کی صفائی کے لیے بھی کچھ انتظامات ہوں گے تو اس کا پیسہ بھی عوام سے لیا جائے گا۔ تو اب آپ یہ بھی سوچنا ہے نتھنگ از فری، نتھنگ از فری ان دس ورلڈ، بس ایک اسمائل فری ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، ہاں ہنسنا فری ہے، وہ آپ ایک اچھی سی صبح سویرے اچھی بات کہہ لیں یہ فری ہے، یہ لوگوں کو خوش کر دے گی، لوگوں کو تھوڑی سی تسلی دلاسا دے دیں۔ بالکل، لیکن مجھے لگتا ہے سیلریڈ کلاس عوام کی نا وہ یہ جو طبقہ ہے اس کی گردن پتلی ہے، یہ ہماری جو تنخواہ آتی ہے وہ آلریڈی اس میں سے ٹیکس کٹا ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ تنخواہ استعمال کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، ہر جگہ پر ٹیکس دے رہے ہیں۔ ڈبل ٹیکس نہیں ہو گیا یہ ڈبل ٹیکس ہے، کتنا ڈبل ٹرپل ٹیٹرا ٹیکس دے رہے ہیں ہم، تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا میرا کیا قصور ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں تو بہت ہی ٹیکس دے رہا ہوں۔ کیوں آپ ایسا کیا ڈفرینٹلی کر رہے ہیں جو ٹیکس الگ سے دے رہے ہیں؟ مجھے پہلے ہنس لیں پھر پوچھ لیتے ہیں۔ the point is, the thing is, I cannot say it on air, but ٹیکس سے کوئی جان تھوڑی ذرا ٹیکس سے جان نہیں چھوٹ سکتی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے دیا۔ گزارش یہ بھائی اب جو بجٹ آ رہا ہے تھوڑا ٹیکس کا سلیب کم کر دیں، تھوڑے تاجروں پہ بڑھا دیں، وہاں سے وصول لیں، مطلب ان کی تو اچھے خاصے منافع ہوتے ہیں، ہم نے تھوڑی کوئی بزنس کھولے ہوئے ہیں۔ خیر، تاجروں سے وصولی ہونی چاہیے۔ ایک چیز اور جی جو خواتین کے لیے بڑی پریشان کن تھی وہ یہ جی آن لائن شاپنگ پر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے، تو اب یہ ہے کہ آپ نے اگر کیش آن ڈیلیوری کوئی آئٹم منگانا ہے تو اس پہ آپ ٹیکس دیں گے، اور 4% آپ اس پہ ٹیکس دیں گے، اور جناب آن لائن اگر آپ پے کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ تو خواتین جایا کریں نا، آن لائن نہ خریدیں اور فزیکلی جایا کریں اسٹورز میں، آپ تو جیسے آن لائن شاپنگ کرتے ہی جا کے ایک اچھا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا کریں، مالز اس لیے تو بنائے ہیں، مالز اس لیے تو ہیں کہ جا کے وہاں پر شاپنگ کیا کریں۔ ویسے آن لائن کا اچھا یہ ایڈکشن ہے، ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں، اور اس ایڈکشن سے آپ جتنا اچھی جلدی جان چھڑا سکتے ہیں چھڑا لیں، کیونکہ کیا فائدہ چیزیں جمع کر کے رکھنے کا اور بلا وجہ کی ایسی چیزیں خریدنے کا جن کا کوئی یوز نہ ہو۔ یہ بس میری ایک چھوٹی سی نصیحت، ایک صلاح تھی ایکسپیرینس۔ اچھا جی، ایک ذرا اپڈیٹ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ کراچی میں اسپتال کی جانب سے لگائے گئے فری میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی، اور کیمپ میں آنے والے تمام شہریوں کے مطلوبہ ٹیسٹ مفت کیے گئے، اور ٹیسٹ کرانے والے بیشتر افراد میں شوگر اور بلند فشار خون کی شکایات سب سے زیادہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو انور خان کی ذرا یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ فری میڈیکل کیمپ معاشی مشکلات کے دور میں شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، جہاں طبی معائنے سے لے کر ادویات کی مفت فراہمی کا پیکج بھی شامل تھا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے فری میڈیکل کیمپ میں شرکت کی۔ موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، اس دوران ہم فری میگا میڈیکل کیمپ کرتے ہیں جس میں تمام شعبہ جات سے ماہر ڈاکٹرز اپنی مشاورت، تشخیصی سہولیات اور مفت ادویات کی فراہمی کرتے ہیں۔ کیمپ میں آنے والے تمام شہریوں کا مرحلہ وار اسکریننگ کا عمل مکمل کیا گیا۔ مختلف امراض سے متعلق ڈاکٹروں نے مریضوں کا معائنہ کیا۔ پیشنٹس آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ افورڈنگ نہیں ہے، تو ایک تو پیشنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ افورڈنگ کلاس کو دیکھتے ہوئے، اور وہ اپنی میڈیکیشن پراپر نہیں لے پا رہے ہوتے، تو اس وجہ سے ہم نے پری سیمپلنگ کیمپ کیا ہے کہ تاکہ ان کی جو ہے وہ صحت کا بھی خیال کیا جا سکے۔ منتظمین کے مطابق سینکڑوں افراد کو سینئر پروفیسر سے معائنہ کرانے اور مفت ادویات کی فراہمی کو بھی برقرار رکھا گیا۔ اس طرح کیمپ جو ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کے اویئرنیس کے لیے، اور بہت سارے ایسے پیشنٹ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے میڈیسن، ان کے لیے کافی جو ہے نا بینیفیشل ہوتا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے آنے والے شہریوں کو فالو وزٹ میں بھی رعایت دی جائے گی۔ کیمرہ مین زیر عباس کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔
یہ کیمپ کب اور کہاں لگا مجھے بھی جانا تھا, لیکن یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے. اور وہ اس وقت جب میں دیکھ رہی تھی ساری فوٹیج تو اس میں جی ڈاکٹرز کہہ رہے تھے لوگوں کو بڑی اویئرنیس ہوتی ہے. مجھے ایک چیز دیکھ کے اچھی بات یہ لگی کہ بہت سارے لوگوں نے آ کر اس میں پارٹیسپیٹ کیا, لوگ جاننا چاہتے ہیں, اور یہی ہمارا میسج ہمارے پلیٹ فارم سے بھی ہوتا ہے کہ اینول چیک اپ جو ہے وہ کروائیں. لیکن شاید لوگوں کو یہ آئیڈیا ہے کہ بہت مہنگا ہوتا ہے, اگر ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں کون کون سے ٹیسٹ کرانے پڑ جائیں گے اور پھر ہم بہت سارے پیسے اس میں ہمارے چل جائیں گے. اچھا ٹیسٹ جو ہے نا وہ مہنگے بہت ہیں. آپ دیکھیں آپ ایک سمپل CBC RFT LFT کروانے جائیں آپ کا 2500 3000 کہیں پر نہیں گیا. تو جتنے بھی یہ ہاسپٹلز ہیں یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ فری کیمپس آپ اگر اس طرح کے مہینے 2 مہینے بعد لگا لیں. نہ صرف ٹیسٹ, کنسلٹنسی بھی جو ہے وہ بھی مہنگی ہے, یعنی ڈاکٹر کی اپنی جو فیس ہے وہ بھی مہنگی ہے. اور دوسرا پتہ ہے ایک تھوڑا سا ہے دیسی جو براؤن ہماری فیملیز ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ٹیسٹ کروایا کچھ نہیں نکلا پیسے ضائع ہو گئے, بجائے اس کے کہ شکر ادا کریں کہ ٹیسٹ کروایا کچھ نہیں نکلا, وہ کہتے ہیں جی کچھ نکلا نہیں پیسے ضائع ہو گئے, خواہ اگر ٹیسٹ کروا لیا ڈاکٹر نے. صحیح بات ہے, یہ تو سارا نیگیٹو آ گیا, اوہو پیسے ضائع ہو گئے. آپ کے چہرے پہ پازیٹیو آیا خدا. اچھا ایک اور بھی تو پیٹرن ہے نا, وہ یہ کہ ٹیسٹ کی جب رپورٹ آتی ہے وہ خود ہی دیکھ کے نا اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا نہیں یہاں پہ ہم خود ہی اس کا انالیسس کر لیتے ہیں, واپس لے کے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں. شکر کریں. اب وہ میں سوچ رہی ہوں چیٹ GPT جو ہے وہ اسکین کا آپشن لے آئے گا تو لوگ اسکین کر کے اس سے پوچھیں گے بتاؤ جی ہماری رپورٹ کیا بتا رہے ہیں, اور پرسکرائب بھی کروا لیں گے دوائیاں. اللہ اکبر. اب آن لائن کی بات ہو رہی ہے تو ذرا آن لائن میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جو آپ کے لیے خطرناک ہے, اور فراڈ اکثر و بیشتر ہم بتاتے رہتے ہیں, لیکن ہم اس پہ حیران ہیں جی قانون بنانے والے, قانون سازی کرنے والے, ان کے ساتھ جب فراڈ ہو جائے تو آپ سوچیں کہ یہ جو فراڈسٹر ہیں, فراڈسٹر از دا رائٹ ورڈ, وہ جو فراڈسٹر ہیں وہ کتنے زیادہ تیز ہو گئے ہیں. بھائی آپ ہماری عوام کو مطلب بے وقوف بنانا بہت آسان ہے. دا ادر ڈے میں نے آپ کو ایک یاد ہے وائس نوٹ بھیجا تھا, دیر واز دس گائے, مطلب دور کا جاننے والا ایک کوئی لڑکا تھا, اس نے مجھے وائس میسج کیا, وہ سائم بھائی میں نے نا ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھی, اس پہ وہ نا 15 لاکھ لون دے رہے تھے, تو میں اب اپنے گھر کا بجلی کا بل, گیس کا بل اور اپنے ID کارڈ ان کو بھیج بیٹھا ہوں. اب وہ اس لڑکا اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں 25 لاکھ لون دوں گا اور تم نے مجھے 30 واپس کرنا ہے. سوچیں لوگ ایسے بھی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو خدارا ہم اتنا آپ کو بتاتے ہیں, آئے دن ہم سیگمنٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان چیزوں میں نہ پڑیں. جہاں پہ بینک نہ ہو سمجھیں وہ چیز فراڈ ہے, وہ اسکیم ہے. بینک کے تھرو کے بغیر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اب ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اراکین قومی اسمبلی بھی اس اسکیم سے, اس فراڈ سے محفوظ نہیں رہے. MQM پاکستان سوچیں مخصوص نشست میں منتخب ہونے والی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نکھت شکیل کے ساتھ فراڈ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا, جس میں نوسر بازوں نے ان کے عزیزوں, رشتہ داروں یا رابطہ کاروں سے تقریباً 15 لاکھ روپے بٹور لیے. یعنی پوری فیملی, خاندان تک یہ فراڈ جو ہے پہنچ گیا. بھئی ہوا کیا جی, ڈاکٹر نکھت شکیل جو رکن قومی اسمبلی ہیں, ان کے ساتھ پارلیمانی سیکرٹری برائے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے انہی سے جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نکھت شکیل صاحبہ. نکھت صاحبہ بہت افسوس ہوا یہ جان کر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کس طرح کا فراڈ ہوا, کیونکہ اس میں آپ کے خاندان کے لوگوں کو بھی, ان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے. 15 لاکھ روپے لیے گئے. السلام علیکم صدیقہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان دس آپ کا یہ باخبر سمیرہ. اس میں ایکچولی ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ ہم جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو لیجسلیٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو دیکھیے ہم لوگ انسان ہی ہیں نا, اور انسان خطا کا, غلطی کا پتلا ہے, تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو ساری کیونکہ آپ کی تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی پورٹ فولیو میں شامل ہے نا, اس لیے تھوڑا سرپرائزنگ تھا میرے لیے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن یہ جو ہمارے آپ جو فراڈسٹرز کہہ رہی تھی اور یہ جو ہیکرز ہیں یہ بھی بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ یہ سنڈے کی ارلی مارننگ انہوں نے کال کیا تھا اور میں بار بار ڈسکنیکٹ کر رہی تھی کیونکہ وہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن ساری بات یہ ہے کہ میری منڈے کو ہیلتھ کمیٹی کی میٹنگ تھی اور یہ بار بار مجھے کال کر کے کہہ رہے تھے کہ میرے کچھ PMDCs ہیں, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل سے میرے کچھ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ آ رہے ہیں. اچھا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیپرز آتے ہیں میٹنگ سے ایک دن پہلے تاکہ ہم لوگ ریویو کر لیں, ہم لوگ پڑھ لیں اور پھر ہم ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو 2-3 مرتبہ میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا. وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا یہ دیکھیے آپ کے پیپرز یہاں پہ ہیں اور مجھے ڈیلیور کروانے ہیں اور یہ ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت مرتبہ آ چکے ہیں. میں بار بار ڈسکنیکٹ کر رہی تھی لیکن بٹ آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو
کون سا وہ جو کہتے ہیں نا اسپر آف مومنٹ ہوتا ہے, اس میں کیا ہوا ہے مجھ سے آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ کہ بہرحال وہ میرا ہیک ہوا تھا. تو نکہت صاحبہ, آپ نے اب اس تمام تر جو ابھی آپ کے ساتھ معاملہ پیش آیا, آپ نے اس فراڈ کے خلاف کسی قسم کی کوئی درخواست دی؟ جی سائن, میں نے فوراً ہی ہماری جو NCCIA ہے, پہلے سائبر کرائم ونگ ہوتا تھا, اب اس کا نام NCCIA ہو گیا ہے, اور اس میں ان کا جو ویب سائٹ ہے اس پہ فوراً, کیونکہ سنڈے تھا تو فوراً ہی ہم نے اس پہ اپنی کمپلین لانچ کر دی تھی. اور اس کے علاوہ میں نے واٹس ایپ کا جو ایک ای میل ہوتا ہے ان کو ای میل بھی کر دیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی مجھے آج تک اس میری کمپلین کا کوئی رسپانس نہیں ملا. سیکنڈلی یہ کہ میں گئی تھی وہاں پہ FIA کے بھی آفس اسلام آباد میں, کیونکہ میری منڈے کو میٹنگ تھی تو میں پھر وہیں چلی گئی تھی FIA کے آفس. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ میں گئی تو جو باہر گارڈ ہوتا ہے اس نے کہا کس سے ملنا ہے, میں نے کہا DG سے ملنا ہے, اپنا انٹروڈکشن بھی کروایا کہ MNA ہے, تو اس نے گیٹ بھی نہیں کھولا اور کہا کہ DG صاحب تو اویلیبل نہیں ہے. میں نے کہا اچھا, اب آپ سوچئے ایک MNA کو اگر ایکسیس نہیں ہو رہا تو ایک عام آدمی کہاں سے ایکسیس کرے گا نا. سیکنڈلی یہ کہ پھر میں گئی وہاں NCCIA کے آفس, تو وہاں تو بالکل سناٹا تھا, اوپر نیچے اندر باہر ہو کے. فائنلی ایک صاحب ہمیں مل گئے, انہوں نے میرا ID کارڈ وغیرہ پوچھا, نمبر, اور پھر مجھے کہا یہ تو کراچی میں آپ نے کہا آپ کی مطلب آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور کراچی پہ ہی جا کے آپ کو FIA سے بات کرنی پڑے گی. اچھا, مجھے صرف حیرت اس بات پہ ہے کہ یہ کراچی, لاہور, اسلام آباد نہیں ہونا چاہیے, یہ تو نیشنل لیول پہ ہو رہا ہے نا کام. تو میرا ID کارڈ دیکھ کے مجھے کراچی کیوں ریفر کیا جا رہا ہے؟ اگر میں 5 دن کے لیے اسلام آباد میں اسٹک ہو جاتی تو پھر میرا خیال میں کہیں نہ کہیں تو میری آواز سنی جائے گی نا. آپ کے پاس تو اب بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے, آپ لوگ ظاہر قانون سازی کرتے ہیں, کیا اب آپ اس ایشو کے بعد کیا چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گی, مزید کیسے اسٹرینتھن کیا جائے قانون سازی میں, کیا ایسی نئی شکیں لائی جائیں جو اس فراڈ کو روکا جا سکے؟ دیکھیے, ہمارے پاس قانون تو بہت زیادہ بنتے ہیں نا, اور پاکستان جو ہے سب سے زیادہ لیجسلیشن میں, میرے خیال میں سب سے زیادہ لیجسلیشن پاکستان میں ہی ہوتی ہیں. جو پرابلم آتی ہے نا وہ ہمیں امپلیمنٹیشن کی آتی ہے, لیکن جب یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں تو مجھے بہت سارے لوپ ہولز پتہ چلے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ویکنیس ہے, کہاں پہ ہمیں اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اب انشاءاللہ جب بھی نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوگا تو میں ضرور اس پہ بات کروں گی کہ میں ایک MNA ہو کے ایکسیس نہیں کر پا رہی ہوں, میری چیزوں کو نہیں ٹیک اپ کیا جا رہا. دیکھیں, میں کچھ اور نہیں چاہتی تھی, میں چاہتی تھی ایک سمپل سی کورٹیسی کال ہی DG صاحب کی آ جاتی نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئی تھیں اور ہم مل نہیں سکے, لیکن ہم آپ کے میٹر کو فالو کریں گے. تو بہت آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے, تو بالکل یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہماری بہت تسلی ہو جاتی کہ چلیے انشاءاللہ ہمارا کچھ نہ کچھ کام ہو جائے گا. آپ کو ایک اور مزے کی بات میں بتاتی ہوں. کل میں کراچی کے FIA آفس گئی تھی, وہاں پہ میں نے اپنی فائل اپنی کمپلین دوبارہ سبمٹ کی ہے, تو اس میں نے ان کو بتایا کہ میں نے تو سنڈے کو ہی کمپلین آن لائن کر دی تھی. تو انہوں نے پھر وہاں سے مجھے یہ بات چلی کہ پورٹل تو کام ہی نہیں کر رہا ہے. آئی واز شاکڈ. میں نے کہا کہ پورٹل کام نہیں کر رہا آپ کا, اور یہ پورٹل تو 1 یا 2 دن کی بات ہوتی ہے. میں نے پوچھا کب سے کام نہیں کر رہا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تو اکتوبر کے شروع سے کام نہیں کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے کتنے لوگ امید کے ساتھ اپنی کمپلینس آن لائن کرواتے ہوں گے کہ ان کی کمپلینس کو ایڈریس کیا جائے گا, لیکن ان کو مطلب میں صرف یہ بات اس لیے یہاں پہ کر رہی ہوں کہ لوگوں کی پرابلمس کو سمجھیے. مطلب ہمارے جو ادارے ہیں, اب بات پھر یہ ہو جاتی ہے کہ آپ تو خود حکومت ہے, آپ تو بھائی ہم بھی حکومت ہے, لیکن جہاں پہ گیپس ہیں ان کو ہم برج کرنے کی بات کریں گے. سب جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, تھینک یو سو مچ. اور ظاہر سب سے بڑی بات ہے کہ سینٹرلائزڈ ہونا چاہیے ایشو. آن لائن جو ہے اس میں جورسڈکشن کا ایشو اگر آ جاتا ہے نا تو پھر تو یہ مسئلے پھر نہیں حل ہو پائیں گے, اور فراڈسٹر جو ہیں وہ اپنا فراڈ کرتے ہیں. میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا جس طرح ایک عام آدمی کو ہوتا ہے. اور یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ وہ کراچی کی واردات ہے تو کراچی جا کے اس کے اوپر تمام تر معاملات ہوں گے, اسلام آباد میں نہیں ہو سکتے.
हालांकि ये ऑनलाइन फ्रॉड था, तो इसको इसी तरीके से टैकल होना चाहिए। डिजिटल एरा में तो उसको निजाम को आप सही कहें सेंट्रलाइज होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए। अच्छा जी, पाकिस्तान की तरह हवाले से अब तो कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं। बहुत सी अच्छी खबरें रोज़ आ रही हैं, ख़ास तौर पर ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन, मादनियात के हवाले से। तो पाकिस्तान के मादनी ज़खायर मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है और ये हम नहीं कह रहे, अमरीकी जरीदा कह रहा है। अब अमरीकी जरीदे ने भी पाकिस्तान के मादनी ज़खायर की आलमी अहमियत का एतराफ़ कर लिया। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान के मादनी ज़खायर आला आलमी मयार के हैं, जो 2,30,000 मुरब्बा मील पर मुहित हैं और ये रकबा बरतानिया के रकबे से भी ज़्यादा है। अंदाज़ा लगाएं आप। और जनाब, मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी से पाकिस्तान को माशी और समाजी फ़वाइद हासिल होंगे। ज़ाहिर है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान में मादनी वसाइल से इस्तिफ़ादे के लिए कौमी मादनी पॉलिसी 2025 मुरतब की गई है, जिसके समरात हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की आवाम तक पहुँचेंगे। सो पाकिस्तान के काबिल ज़िक्र मादनी ज़खायर में नमक है, तांबा है, सोना, कोयले के ज़खायर शामिल हैं और भी दीगर हैं। तो चले जी इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्सपर्ट माइंस एंड मिनरल्स डॉक्टर गौहर रहमान। थैंक यू सो मच डॉक्टर गौहर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, हम पाकिस्तानी तो ज़ाहिर है बताते रहते हैं कि हमारे मुल्क कितना ज़रख़ेज़ है, लेकिन जब अमरीकी जरीदा इस तरीके से हाईलाइट करे तो इसका फिर आलमी सतह पर अगर हम कहें एतराफ़ किया जा रहा है तो गलत ना होगा। सो फॉरेन पॉलिसी भी यही बता रही है कि पाकिस्तान में बड़ी पोटेंशियल है और इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये पेशरफ्त कितनी इंपॉर्टेंट है? अच्छा, गौर साहब से हम जानेंगे, लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि मादनी वसाइल में हमारे पास ये जो जेम्स एंड स्टोन्स हैं, ये एक अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है। और अगर इसके अंदर अक्सर हमारा जाना होता है ना गित या फिर स्कर्दू वाली साइड पे, तो बाकायदा इतने अच्छे आपको जेम स्टोन्स वहाँ से मिलते हैं। डॉक्टर गौहर ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर गौहर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अमरीकी जरीदे ने पूरी इस पर एक रिपोर्ट बनाई है और बड़े हौसला को नहीं, यानी कि आलमी सतह पर इस बात का एतराफ़ किया जा रहा है। सो क्या कहना चाहेंगे आप इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में? ठीक है, आज मेरे ख्याल से इंटरनेट का कोई इशू है। इंटरनेट इज़ वेरी स्लो आप टुडे। कोई मवासलाती निज़ाम में कोई गड़बड़ है। मुझे लगता है कोई शार्क ने किसी शार्क ने लगता है केबल के साथ कोई कुछ हलचल करने की कोशिश की है। मैं आपसे जिक्र कर रहा था जेम स्टोन्स की। तो अगर हम कभी गिलगित अगर आप लोगों का जाना हो तो आपने देखे वहाँ पर क्या किस क्वालिटी के जेम्स वहाँ पर पड़े होते हैं। स्टोन्स वहाँ पर आपको ऐसे मिलते हैं कि ऐसा पत्थर आपने कभी जिंदगी दुनिया में नहीं देखा होगा। ऐसा पत्थर गिलगित में पड़ा हुआ है। कीमती पत्थर है, अच्छे खासे बेशकीमती होते हैं। तो मेरा जब जाना हुआ तो मैं देख के बहुत हैरान हुआ कि ये पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है और हमारे हम देखें ना कि अनएक्सप्लोर्ड फील्ड्स हैं, ख़ास तौर पर माइंस एंड मिनरल्स की, फिर उसके बाद ऑयल की अनएक्सप्लोर्ड। अच्छा, इससे पता है इसमें अगर हम मज़ीद काम होगा इंशाल्लाह, जैसे कि पोटेंशियल भी है, तो बड़ा ही कहते हैं ना इसमें रोज़गार के मौके भी होंगे, ख़ास तौर पे नई नई जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। तो बहुत कुछ हो सकता है, इस पर अच्छे से इन्वेस्टमेंट हो और जो कि हो भी रही है, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का इस वक्त हिस्सा भी है। तो बहुत ज़बरदस्त जी, इससे पाकिस्तान का एक तरीके से कहते हैं ना ये वाली जो फील्ड है, ये शोबा है, पाकिस्तान इसमें बड़ा मुआशी तौर पर आगे बढ़ सकता है। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद से रहते हैं उदास। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं, बहुत मज़े के सेगमेंट्स लिए, इन्फॉर्मेशन से भरपूर। और जनाब हमारा प्रोग्राम आप देखा करें हर रोज़ सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। और अगर कोई इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपसे मिस हो जाए तो आप हमें रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं और आप हमें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर बाखबर सवेरा के पेज को फौरन आप लाइक करें। बात है भाई, बस आप सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल करें और हमसे जी मालूमात हासिल करें, क्योंकि हम ऐसे सेगमेंट्स लेकर आते हैं जो आपके फ़ायदे के हैं। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ऐसा लगता है जी पाकिस्तान के हवाले से इंडिया को जो भी मैसेज होता है वो ऐसे देते हैं कि बस हम हैरान हो जाते हैं कि जी इतना तो हम इंडिया को याद नहीं दिलाते जितना डोनाल्ड ट्रंप याद दिलाते हैं। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बता दिया है। अब सोचें, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि उन्होंने बता दिया है तो फिर उन्होंने कैसे बताया होगा। तो ठीक ठाक तरीके से उन्होंने इंडिया को ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। और फिर उन्होंने याद दिलाया
कितने तैयारे गिरे थे। तो ये तो मुझे तो काउंटिंग ही भूल गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार याद दिलाया है भाई। अब वो भी याद भी कराया दिवाली के दिन। अब हुआ क्या कि दिवाली की तकरीब से वो वाइट हाउस में ट्रंप खिताब कर रहे थे और उस तकरीब से खिताब से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी से तफसीली बात की। उन्होंने कहा कि नो मोर वॉर। अच्छा, कहा कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म तफसीली गुफ्तगू हुई है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हुई और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए, तिजारत के ज़रिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से अब मज़ीद तेल नहीं खरीदेगा, क्लियरली उन्होंने बता दिया। भारत की आप ज़रा मसाइल इस वक्त चेक करें और ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जिस तरीके से वहाँ पर पूरा एक्शन अपना दिखा रहे हैं, तो अब नरेंद्र मोदी को तो चुप ही लगी हुई है इस इशू पे। तो नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोलते हैं, उनके पास एक्चुअली है भी नहीं टू बी ऑनेस्ट कहने के लिए। सो जनाब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं जी तिजारत के ज़रिए मामलात हल कर रहा हूँ, और फिर उन्होंने रूस वाली बात भी कह दी कि आपने वहाँ से तेल नहीं खरीदना। नरेंद्र मोदी को तो चुप लगी हुई है ना, लेकिन उनका वो जो लैप डॉग अर्नब गोस्वामी है वो बहुत बढ़ के मारते नजर आते हैं। वो अब पाक अफगान जब सीन जब चल रहा था जंगबंदी से पहले, तो वो टैंक्स वाले मामले का बड़ा इशू बनाया अर्नब गोस्वामी ने। फेक वो AI वीडियो चला के कि अच्छा वो रूसी साख्ता वो टैंक था, लेकिन कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान का टैंक है और वो उसके ऊपर हालांकि रूसी मार्किंग्स भी थी, लेकिन ट्रंप भूलने नहीं देगा। और मेरे ख्याल से ट्रंप तो अर्नब के असाबों पर भी सवार है। ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल नहीं भूलने देंगे। और एक चीज़ और आपको याद दिलाएं कि इंडिया के बड़े मसाइल इस वक्त बढ़ गए हैं। अब आपको याद होगा ना, एशिया कप हुआ था, एशिया कप में जीते थे ये लोग, लेकिन हर बार कंट्रोवर्सी हो जाती थी। सोचे एक टीम जो जीत रही है और कहा जा रहा है जी बेस्ट टीम है, वो डिस्कस किस वजह से हो रही है? हैंडशेक ना करने की वजह से, अपने पॉलिटिसाइज बयान देने की वजह से। बयान भी कौन दे रहा है? टीम का कैप्टन बयान दे रहा है। तो भाई आप जाकर अपनी बीजेपी ज्वाइन कर लें, आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? तो ये सवाल वहाँ पर उठा। फिर हमने ICC पर भी बहुत सारे सवाल उठाए कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है। उस्मान ख्वाजा ने फ़लस्तीन के हक़ में सिर्फ उन्होंने एक जेस्टर दिया था, एक सिंबॉलिक जेस्टर दिया था, उस पर जी उनके ऊपर फ़ाइन कर दिया गया था, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन यहाँ तो जी बयानात दिए जा रहे थे। अच्छा चलें, ये भी हो गया। हम तो जी इखलाक का मुजाहरा हमेशा करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा से हमारे मज़हब ने भी सिखाया, हमारा कल्चर भी हमें ये सिखाता है। उसके बाद हुआ क्या? फ़ाइनल हुआ। फ़ाइनल पाकिस्तान इंडिया एक बार फिर आमने सामने जीत गए। ये जीतने के बाद उन्होंने कहा हमें ट्रॉफ़ी नहीं चाहिए, और उसके बाद ग्राउंड में लेटे रहे इनके प्लेयर्स। हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो स्टेज पे इंतज़ार करते रहे। ज़ाहिर है वो ACC के प्रेसिडेंट हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ही ट्रॉफ़ी देनी है, ट्रॉफ़ी लेने ही नहीं आए। तो बाद में जब जी बहुत देर इंतज़ार किया, 1 घंटे से ज़ायद टाइम का, तो ट्रॉफ़ी जी वापस चली गई। अब कह रहे हैं जी ट्रॉफ़ी नहीं दे रहे। अच्छा, और उसके बाद भी सूर्या कुमार यादव ने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि हम तो वहाँ पे इंतजार कर रहे थे, हम तो चाहते थे कि हमें ट्रॉफ़ी मिले, लेकिन हमें किसी ने ट्रॉफ़ी नहीं दी। भाई आप लेटे हुए थे ग्राउंड के अंदर, आपकी एक टीम लेटी हुई थी, 4 लोगों का जत्था कहीं बैठा हुआ था। ये देखें आप लोग चिलिंग्स कर रहे थे, अंदाज लग रहा है इनके कहीं से आपके लेने वाले तेवर थे। मोहसिन नकवी साहब तो पोडियम पे स्टेज पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। अब जब वो ट्रॉफी ले गए अपने दफ्तर में और उन्होंने कहा कि अब सूर्या कुमार यादव को भेजो कि ACC के सदर में के दफ्तर में आए और वहां से आगे वो ट्रॉफी लेके जाए, तो अब गिड़गिड़ा रहे हैं ट्रॉफी के लिए। अच्छा, अब एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिखकर ट्रॉफी का मुतालिबा कर दिया जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी वाजे कर दिया है कि ट्रॉफी तो मोहसिन नकवी साहब के हाथों से ही वसूल करनी पड़ेगी। मोहसिन नकवी साहब ने भी भारतीय बोर्ड पर वाजे कर दिया कि दुबई आओ और ट्रॉफी ले जाओ। अब देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है मोहसिन नकवी साहब ने कि उन्होंने कोई शर्त भी नहीं रखी। उन्होंने कहा चलो जी दुबई, तुम लोगों को न्यूट्रल वेन्यू दुबई लगता है ना, दुबई आ जाओ, वहाँ से ले जाओ। लेकिन देंगे मोहसिन नकवी साहब ही वो ट्रॉफी अपने हाथों से। अच्छा जी, BCB के सरबराह राजीव शुक्ला कप्तान या किसी खिलाड़ी के साथ आएँ और तकरीब में ट्रॉफ़ी ले जाएं, ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा। और इस सिलसिले में खबरें ये हैं कि ट्रॉफ़ी के लिए तकरीब 10 नवंबर को दुबई में होगी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ही ट्रॉफी देंगे। क्या बात है। अच्छा, और एक चीज़ आपको याद दिलाएं, क्योंकि ये बड़ी देखते हैं भाई आते हैं कि नहीं, किसको भेजते हैं? राजीव शुक्ला ही ना आ जाए, मुझे लगता है वही आ जाएंगे ट्रॉफी लेने के लिए। अब मोहसिन नकवी साहब पे डिपेंड करता है वो क्या डिसीजन लेते हैं। आ जाते हैं जी रावलपिंडी टेस्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से भारत को याद दिला दूँ कि ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जो भारत के साथ, अच्छा मैं 3 न 13 जिनका कोई मसला ही नहीं था, वो ट्रोल कर रहे हैं इंडिया को, वो हैंडशेक के मामले में। एग्जैक्टली, और वो ऐसे इशारों से ट्रोल कर रहे हैं कि मतलब वो शायद हम बता भी नहीं सकते आप लोगों को, डिकोड भी नहीं कर, मैं तो नहीं डिकोड। बात ये कि आलमी सतह पर हजीमत उठाना भारत का पेशा बन गया है, आदत हो गई है, ढीठ हो गए हैं।
आज के मैच में तरह हम आ अच्छा, जाते हैं। गाना भी नहीं गा सकते अब तो, आदत सी हो गई बिकॉज वो पाकिस्तानी का। जनाब रावलपिंडी टेस्ट की तरह बात कर रहे थे। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान पहली इनिंग में 333 रन बनाकर आउट हुई। स्पिनर महाराज ने 7 पाकिस्तानी बैटर्स को पेविलियन भेजा। इसी तरह शान मसूद ने 87, साउद शकील के 66 रन। पाकिस्तान की आप देखें कि आखिरी 4 विकेटें 17 रन के इजाफे से गिरी हैं। अच्छा, अभी तो लेटेस्ट ये है कि जी जनूबी अफ्रीका इस वक्त खेल रहा है और जनाब उनके 185 या 45, अभी मुझे लेटेस्ट नहीं मालूम रन हो गए हैं, चेक कर लें जी, और उनकी विकेटें भी गिरी हैं। तो बात कर लेते हैं तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। तौसीफ साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ज़रा सबसे पहले तो ज़रा ट्रॉफ़ी की तरफ आ जाते हैं, फिर मैच पे भी बात कर लेते हैं। अब तक हम मज़ीद भी हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे कितने रन हो गए हैं। ये बताइएगा अब होने जा रही है 10 नवंबर को तकरीब, या फिर बाकायदा तौर पे अब फिर वसूल करने कौन आएगा? आपके पास क्या खबरें हैं? अगर राजेश शुक्ला आ जाते हैं तो क्या दे देनी चाहिए उन्हें ट्रॉफ़ी, या कैप्टन ही आएगा तो ट्रॉफ़ी जाएगी? क्या होता है तरीक़ाकार? देखिए, हम लोग तो बड़े दिल के लोग हैं। अगर राजेश शुक्ला से ज़रा अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, वो ज़रा पोलाइट टाइप के भी आदमी हैं, वो ज़्यादा आए बाएँ चाएँ नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद राजे भी आ जाएं। बल्कि मेरा ख्याल तो उनको चाहिए एक प्लेयर को भेज दें। आप प्लेयर क्या, कप्तान को ले आए, कौन सा ऐसा फर्क पड़ता है आपको? बड़ी अच्छी बात की आपने। आखिर आपको अब वो अल्फाज तो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कर लें कोई बात नहीं है, थूक के चाटने वाली बात है वो, उसमें फिर जरा अजीब सा लफ्ज होता है। बट आपने गलत किया तो आप भी फिर वहीं पे आ गए तो फायदा नहीं ना आपका। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए आप। सही बात है। और तौसीफ भाई ज़रा अब टेस्ट की बात भी कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा है और 192 रन पे 5 विकेटों का नुकसान है। क्या देख रहे हैं, किस तरफ जाता देख रहे हैं इस मैच को? मैच की गिरफ्त तो पाकिस्तान के लिए बहुत तगड़ी है इस वक्त, और ज़ाहिर है जो था जिस लिए ये पिच बनाई गई थी वो उस पर डेफिनेटली हम लोग खुद भी फंसे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमने कोई बहुत अच्छा 333 जरूर बनाया, बट 333 वाला काम था नहीं। हम लोग बहुत ही स्लो खेले और दायरे एक इनिंग हमने खेली। 12 इनके लिए इतना ही काफ़ी है, ये समझ रहे हैं। तो लेकिन हमें अपना तो सोचना पड़ेगा कि हमें कुछ रन ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे पता चले कि हाँ बैटिंग में कोई डेप्थ है। आपने अभी बताया कि ये 3 इनिंग हो गई जिसमें 15 और 16 और 17 रन दे के हो के 5-5 विकेट्स पाकिस्तान नीचे से खो गया है, मतलब गिर गई पे। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, और यहाँ तो चल जाएगा लेकिन बाहर चल के जाके तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। तो आई थिंक पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो असी सर एक चीज़ बताइएगा, हमारे जो मसाइल हैं वो कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, वो एक ही नौइयत के होते हैं। या तो डॉट बॉल का एक अलग मसला है, वो तो एक अलग ही बिल्कुल फिनोमेना हमारे लिए बन गया है। यहाँ पर हम देखते हैं जी बैटिंग अच्छी जा रही थी शुरू में, पाकिस्तान की इनिंग की बात कर रही हूँ, 6ठी विकेट गिरी, फिर मज़ीद 17 रन पर 4 विकेटें भी गिर गई। तो ये जो बैटर्स हैं ये एकदम से सारे एक के बाद एक आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या प्रेशर होता है इन पर जो ये उसको हैंडल नहीं कर पाते, पैनिक हो जाते हैं, होता क्या है ये? काय का प्रेशर, ये तो अपनी कंडीशन में आप खेल लो, आपको पता है। और फिर सबसे मेन चीज़ आपकी ये है कि आपको ये फिक्र होनी नहीं है कि आप ड्रॉप हो रहे हैं कहीं, आप कहीं भी ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। हमारे पास देखिए, एक चीज़ को मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि बैकअप जो हमारी बेंच पे कोई ऐसा प्लेयर बैठा हो जो रिप्लेस कर ले। तो आज हमने देखा कि आसिफ ने जब 3 विकेटें ली हैं, और नुमान इज़ ए ग्रेट बॉलर, और उसने अभी एक भी आउट नहीं किया। तो आप ये खुद सोचें, इसी तरह आपके बैकअप पे अगर 1, 2, 3 प्लेयर ऐसे बैठे होंगे तो आपको क्या होगा। मतलब सोचने की बात है। देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कर लें अपना क़िबला सीधा तो अच्छा है। और 1-2 प्लेयर रिप्लेसमेंट, अब बाबर के लिए लोग आवाज़ें मार रहे हैं कि जी वो अंदर आ जाएं, अच्छा भला प्लेयर खेल रहा है पाकिस्तान का, वो उसको कह रहे हैं ये आउट हो के बाहर आए तो बाबर। ये हमारे यहाँ ये जो सिलसिला है ये तो बड़े नुकसानदेह वाला है। तो सिर्फ भाई आपको नहीं लग रहा है कि बहुत स्लो बैटिंग कर रहे हैं हमारे बैटर्स? शान मसूद आप देखें कि 176 गेंदों पर 87 स्कोर किया। इसी तरह साउद शकील 147 गेंदों पर उन्होंने 66 रन बनाए। बहुत ही स्लो बैटिंग नहीं कर रहे? आप बिल्कुल स्लो बैटिंग की है, और पहले ही दिन में आपको पिच तो फर्स्ट डे तो आपको बहुत ही अच्छी थी ना, पार्टनरशिप भी एक 40-45 रन की मिली। उसके बाद कैच
اگر وہ سارے پکڑے جاتے 5-6 کیچ تو یہ پوزیشن بہت خراب ہو جانی تھی آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ اتنے رنز بنا ہی نہیں سکتے تھے، زیادہ سے زیادہ آپ 200 رنز سے بھی نیچے بناتے اگر بناتے تو وہ سب چیزیں آپ کو اویل کر لی، انہوں نے ڈراپ کیچز کیے، آپ اتنے یہاں تک پہنچ گئے جس کی آپ نے بات کی. یس آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس فلیٹ پچ پہ آپ سے سنگلز نہیں نکل رہے. اگر آپ سنگلز نہیں لے سکتے تو اتنی دیر کھیلنے کا فائدہ کیا؟ اتنی دیر کھیلنے کے بعد پھر آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ رنز کریں، 100 کریں، ایسے پچوں پہ 100 ہونے چاہیے. دیکھیے والی اٹیکنگ کرکٹ کے لیے ٹھیک ہے وہ آؤٹ ہو گئے، ہمارے ہاں کھیل رہے ہیں ٹرننگ پچ ہے، کھیل رہے ہیں، بالکل ان کو مشکلات ہونی چاہیے، آپ کو تو کوئی مشکلات نہیں. آپ کا وہ اتنی دور سے آیا اور آن کے بعد 7 آؤٹ کر گیا، وہ بہت زبردست بولر ہے. اچھا ان کے ہاں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ فٹ نہیں تھے پہلے، تو وہ فرسٹ ٹیسٹ میں ان کو نہیں بلایا بلکہ ان کو کہا کہ آپ جائیے ذرا فرسٹ کلاس کھیلیں. تو وہ کچھ 40 سے 50 اوور وہاں پہ جو ہے کر کے آ رہے ہیں اور آن کے انہوں نے بعد میں کھیلا. تو یہ ایک سسٹم ہے. آپ کا لڑکا جو ہے وہ فرسٹ کلاس کھیلنے کو ہی تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے نہیں میں تو ایسے ہی. تو یہ ذہنوں میں سے ان کے بورڈ کو نکالنا پڑے گا. ہم بھی تو بورڈ بھی تو ان کے ساتھ پھر یہ لینینسی دکھاتا ہے. توصیف بھائی اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے جی 193 پر 5 آؤٹ ہو گئے ہیں ساؤتھ افریقہ کے، اور آصف آفریدی 3 وکٹیں انہوں نے لی ہیں، تو ذرا ان کے لیے بھی مشکل ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کیونکہ 5 تو اچھے خاصے پلیئرز ان کے آؤٹ ہو گئے 193 پہ. یہ مشکلات تو ہیں ڈیفینیٹلی، اور میں نے تو پچھلے ٹیسٹ میں بھی اور اب بھی وہی سچویشن آ گئی ہے کہ 100 رنز کی لیڈ پاکستان لے اور پھر 200 بنا لے، جو کہ ذرا سا مشکل مجھے لگتا ہے کہ 200 بنائے گا تو 250 اور 300 اگر پاکستان کی لیڈ بنتی ہے تو ایزیلی ٹیسٹ جائے گا. آپ کو لگتا ہے کل کا دن پھر فیصلہ کن ہو سکتا ہے؟ یہاں کہہ تو یہی رہے ہم سب، اور کل ہو جانا چاہیے. 5 وکٹیں گرنے کا کیا مطلب لیں کہ اب جو پلیئرز آنے ہیں تو وہ اسکور کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں؟ اتنی پوٹینشیل ہے ان میں توصیف بھائی؟ دیکھیے اس میں مہاراج اور یہ دونوں متسوامی، حالانکہ اچھا اب ایک چیز بڑی دیکھنے کی ہے، متسوامی نے پچھلے میچ میں 10-11 وکٹ لیے اور ان سے 4-5 ہی اوور کرائے گئے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار اس کو بولنگ نہیں کرانی ہے کہیں یہ وکٹیں نہ لے جائیں. ہمارے یہاں جو پرابلم ہوتی ہے ان کے یہاں ایک سسٹم کے حساب سے یہ بھی آل راؤنڈر ہیں، متسوامی بھی آل راؤنڈر ہیں اور جو ہے وہ راج بھی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں. بٹ اٹس ڈیفیکلٹ کہ اس پچ پہ آپ اتنا سروائیو کرنا آپ کو. اینڈ واٹ اباؤٹ آصف آفریدی؟ ان کا انکلوژن ہوا، ٹیسٹ کیپ ملی، بڑے وہ خوشی کا انہوں نے اظہار کیا اور دیکھیں انہوں نے 3 وکٹیں بھی نکالی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ گریٹ جی، ان کو اپرچونٹی ملی، بہت ٹائم بعد ملی. ہمارے یہاں مشکل ہوتی ہے. تابش خان کو آپ نے کھلایا تھا کوئی ایسی کوئی 36-37 سال کی عمر میں اس کو کھلایا تھا، اور سری لنکا میں آپ نے جو ہے ان کو ڈیبیو کرایا تھا اور یہ سوچ کے کرایا تھا کہ یار اتنی فرسٹ کلاس کھیلنی ہے چلو کرا دو. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. اب صحیح جگہ پہ صحیح اس پہ، حالانکہ پچھلا ٹیسٹ بھی اگر یہ کھلا دیتے آصف کو تو برائی نہیں تھی، وہ وہاں زیادہ مشکل ہو رہی تھی اور مجھے لگتا ہے وہاں پہ زیادہ وکٹس لے سکتے تھے وہ. لیکن جب کھلایا انہیں تو انہوں نے دکھا دیا جی کہ میری فرسٹ کلاس اتنی جو پرفارمنس ہے وہ میں آج، حالانکہ بہت پریشر ہوتا ہے مگر یہ آپس میں پلیئر کھیلے ہوئے ہیں نا ایک ساتھ تو اتنا فرق آن کے نہیں پڑتا. ہمارے ٹائم میں ایک گریٹ پلیئر ہوتے تھے، جب نیا پلیئر آتا تھا تو وہ سب کے چہرے ہی دیکھتا رہتا تھا کہ یار یہ عمران خان ہے، یہ فلاں ہے، یہ جاوید میرداد ہے. اچھا آصف آفریدی کا انکلوژن اچھا تھا اور وہ اچھا ثابت ہو رہا ہے ٹیم کے لیے. بہت شکریہ توصیف بھائی. آئی ہوپ کہ یہ دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ہم جیت جائیں اگر پرفارمنس اچھی رہی. لیکن جی ابھی اور بھی عشق کے امتحان ہے. اچھا ایک چیز ذرا سا مینشن کر دوں جی، ICC ویمنس ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان کی ایک جیت کا بھی جو ہے نا خواب ہی رہ گیا اور جنوبی افریقہ نے ہمیں 150 رن سے ہرا دیا. 312 رنز بنائے انہوں نے ہمارے اگینسٹ. ہم اپنی بولنگ کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور بارش کی وجہ سے جی محدود ہو گیا 20 اوورز تک اور اس کے باوجود بھی 150 سے ہار گئے جناب. اچھا موونگ فارورڈ، ایک ٹائم تھا کہ بچے کہتے تھے ہم نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے،
اچھا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کہتے ہیں ہم نے بڑے ہو کے ٹک ٹاکر بننا ہے, نہیں ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹر بننا ہے, ہم نے گیم ڈیولپر بننا ہے, ہم نے CGI آرٹسٹ بننا ہے, ہم نے AI سیکھنا ہے. تو بہت شفٹ آ رہا ہے ایک پیٹرن کے اندر. لوگ بچے اپنے کریئرس کو لے کے ایک ہم دیکھ رہے ہیں ایک شفٹ دیکھ رہے ہیں بچوں میں. اب اسی طرح اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو خطے میں آپ دیکھیں کہ IT کی ابھرتی ہوئی معیشت بنانے کا مشن جاری ہے. پہلے نیشنل سیمی کنڈکٹر پروگرام کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اب اس پروگرام کے تحت 7,200 نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی میں تربیت دی جائے گی. وزیر اعظم نے IT, AI اور سیمی کنڈکٹرز جیسے شعبوں میں نوجوانوں کی تربیت کو ناگزیر قرار دیا ہے. اچھا, اس منصوبے کے لیے 4,50 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اور سیمی کنڈکٹر الیکٹرانک ڈیوائس کا یہ اہم ترین حصہ ہے جس کے بغیر کسی بھی قسم کی ڈیوائس نہیں بنائی جا سکتی ہے. ذرا اسی حوالے سے مزید ہم اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ. تھینک یو سو مچ شہزاد ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ذرا بتائیے گا اس پروگرام کے بارے میں اور اس پروجیکٹ کے پیچھے کیا سوچ, کیا مقاصد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ صدف سائم مجھے یہ موقع دینے کا. دیکھیں, یہ جو پروگرام کل وزیر اعظم صاحب نے لانچ کیا یہ بیسکلی ایک کڑی ہے ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا جو ویژن ہے جس کا ہم نے ایکٹ بھی جنوری میں پاس کیا کہ کیسے ہم نے پاکستان کو ڈیجیٹل دنیا میں جو کہ اب آنے والے وقت میں بلکہ آج کے دور میں آپ کے زندگی کے ہر پہلو میں آپ ٹیکنالوجی سے انٹریکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ صحت ہو, ایجوکیشن ہو, انٹرٹینمنٹ ہو, نیشنل سیکیورٹی ہو. تو اس حوالے سے ہم نے پاکستان کو کیسے سیلف ریلائنٹ بنانا ہے, ہم نے کیسے ان تمام سیکٹرز میں ایک قدم بڑھانا ہے جو کہ پاکستان کی خود مختاری اور خود انحصاری کے لیے بے حد اہم ہیں. تو یہ بنیادی سوچ تھی. آج آپ اگر کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, آپ ایک ریموٹ کنٹرول استعمال کرتے ہیں, آپ کیمرہ آپ کے سامنے ہے آپ وہ استعمال کرتے ہیں, وہاں سے لے کے آپ گاڑی, جہاز, وہاں سے لے کے سیٹلائٹ, وہاں سے لے کے ٹینکس اور JF تھنڈرز, ایوری تھنگ ہیز اے سیمی کنڈکٹر چپ ٹوڈے. تو ہم کیسے جو ہے آپ اندازہ لگائیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ سیمی کنڈکٹرز پہ کہیں بین لگ جاتا ہے, کوئی ایشو ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے بہت چانسز ہوتے ہیں, وہ والے مسائل ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم کیسے جو ہے وہ سیلف ریلائنٹ بن سکتے ہیں کہ کل کو ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مشکل میں ہوں. اور اس حوالے سے آبویسلی ایک انٹرنیشنل پارٹنرشپ ضروری ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو یہ بنیاد تھی اس سیمی کنڈکٹر پروگرام کو شروع کرنے کی. ہمارے جو نوجوان آج پورے 60% پاکستان کے جو بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کو ہم کیسے ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں جو دنیا میں آج 1 لاکھ سیمی کنڈکٹر ڈیزائنرز کی کمی ہے, تو اس میں پاکستان کیسے اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. آج یہ $600 بلین کی ایک انڈسٹری ہے جو کہ 2030 تک از ایکسپیکٹڈ ٹو بی اے $1 ٹریلین انڈسٹری. تو اس میں پاکستان اپنا حصہ کیسے ڈال سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ فل سپورٹ میں آ رہی ہے, ایک باقاعدہ پیکیج اور پلان کے ساتھ آ رہی ہے, اور میرے خیال سے کہ یہ تاریخ میں لکھے جانے والا انیشیٹو. اچھا, اور شیزا اس پروجیکٹ کے لیے ٹریننگ کا طریقہ کار کیا ہوگا, نوجوانوں کی تربیت کہاں پہ ہوگی؟ دیکھیں, ہم نے بیسکلی اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے اور اس کو سسٹینیبل رکھنے کے لیے ہم نے 9 یونیورسٹیز کے کلسٹرز بنائے ہیں. بنیادی طور پہ یہ الیکٹریکل انجینئرز کا کام ہوتا ہے. تو ایسے تمام یونیورسٹیز جو انجینئرنگ کے شعبے میں کر رہی ہیں, ہم نے ان کے کلسٹرز بنا کے اور 6 انٹیگریٹڈ سرکٹ لیب, اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبس. یہ تھوڑا سا کیپٹل انٹینسو کام ہے, اس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری درکار ہے. تو اس حوالے سے ہم نے بہترین سافٹ ویئرز اور ہارڈ ویئر دنیا سے لے کے ہم ان یونیورسٹیز کو اور کلسٹرز کو ایکوپ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے فیز میں ہم 100 فیکلٹی ممبرس کو ٹرین کریں گے ایز ٹرین دا ٹرینرز, تاکہ آنے والے ہر سال جو بچے ہیں وہ اس شعبے میں آگے آ سکیں. اور 700 بچوں سے شروع کرتے ہوئے جن کو فری آف کاسٹ یہ ٹریننگ دی جائے گی, تو ہم تقریباً 7200 بچے تک پہنچیں گے اگلے چند سالوں میں. اور ہمیں امید یہ ہے کہ ہر بچہ جو اس شعبے میں گریجویٹ کرے گا, اور میں آپ کے ذریعے اپنے تمام یوتھ کو یہ ایک اپرچونٹی ان کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گی کہ اس شعبے میں جو بھی گریجویٹ کرے گا یہ بہت ہائی اینڈ ہائی پینگ جابس ہیں, اس کی بہت زیادہ رینومریشن ہے, دنیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے.
تو اس شعبے کی طرف ضرور آئیں. وہ بچے جو آج اپنے کریئر پاتھس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, جو یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, وہ اس کو ضرور کنسیڈر کریں, کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کی آگے صرف ڈیمانڈ بڑھے گی, کم نہیں ہو سکتی. اچھا, آپ نے سرمایہ کاری کی بات کی, تو ملکی سطح پر جو سرمایہ کاری ہے اس میں کیا فیسیلیٹیشن دی جائے گی؟ دوسرے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کن ممالک پر زور ہوگا, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, ملکی سطح پر تو ہم نے تقریباً قریب 5 ارب 4.8 ارب روپے جو ہیں اس پروجیکٹ کے لیے رکھے ہیں. اور ہمیں کل آپ نے جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان کو سنا, انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا امپورٹنٹ ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ کبھی بھی فنڈز کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو روکیں گے نہیں. تو انشاءاللہ ہمیں when you say کہ you scrape the last end of the barrel, وہاں سے بھی ہمیں جو بھی کرنا پڑا, تو ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کی خود مختاری, اس کی سالمیت کے لیے ہم اس کے اندر اپنے طور پہ جتنا ہو سکا انویسٹ کریں گے. جہاں تک انٹرنیشنل پارٹنرشپس اور کولیبریشنز اور انویسٹمنٹس کا تعلق ہے, یہ بہت ہی ریلائبل جو ہمارے دوست ممالک ہیں دنیا میں, ان کے ساتھ ہم ضرور بات کریں گے. آپ نے دیکھا کہ مارکا حق کے بعد جو ہماری ایک فورن ریلیشنز ہیں وہ کس طرح آج میرے خیال سے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ پیک پر ہیں. جو ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ, جو ہمارے چین کے ساتھ, ہمارے تمام ممالک میں جس کا نام درجہ بدرجہ لوں وہ مشکل ہو جائے گا, مگر وہ اس پروجیکٹ کے لیے وہ ممالک جن سے ہماری قربت ہے, جن پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں, جو اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے, ان کے ساتھ ہم ضرور پارٹنرشپ کریں گے. ہم ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, ہمارے بہت ذہین بچے ہیں, ہم ان کو ٹریننگ دلا کے ان ممالک کے لیے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, ہیومن ریسورس پرووائڈ کر سکتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس بہت بہترین سے بہترین جو ہیں وہ چپ ڈیزائنرز موجود ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اس وقت جو مائکرو انڈسٹری ہے, ایس ایم ای کی انڈسٹری ہے سیمی کنڈکٹر میں, جنہوں نے اپنی جگہ پہ بہت کام کیا, ان میں ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں, ان کمپنیز کو ہم بڑا کریں, ان کو سپورٹ کریں, اور ایسے ہی نئی کمپنیز بنائیں جو کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ راستہ مشکل ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ راستہ لمبا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. آج ہم ڈیزائننگ کی بات کر رہے ہیں, ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں, انشاءاللہ جلد میں آپ کے ساتھ او سیٹ کی ٹیسٹنگ کی, پیکیجنگ کی بات کروں گی, اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ فیبریکیشن میں بھی آئے گا. اور شیزا, سیمی کنڈکٹرز کی مارکیٹ بڑی ان ایکسپلورڈ تھی پاکستان میں, اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ اس کے اوپر حکومت توجہ دے رہی ہے. ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ میں سیمی کنڈکٹرز کو دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ نمایاں ترین انڈسٹری کہا جاتا ہے, ایک درجہ حاصل ہے. اب پاکستان میں سیمی کنڈکٹرز کی پروڈکشن اور ایکسپورٹ کا مستقبل آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, یہی بات ہے کہ ہمیں تھوڑا سا فیز وائز چلنا پڑے گا. یہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ, بڑی ہائی اینڈ ٹیکنیکل فیلڈ ہے. تو اس کی فار ایگزامپل اس کی جو ٹریننگ بھی ہے, اگر آپ نے تمام صحیح انڈر گریجویٹ کورسز کیے ہوں تو اس کی ٹریننگ تقریباً 6 ماہ کی ہے. اور اگر آپ کے کوئی ایک آدھا کورس آپ نے نہیں کیا ہوا یا آپ کو تھوڑی مزید محنت کی ضرورت ہے تو 10 ماہ لگتے ہیں اس کی ٹریننگ مکمل ہوتے ہوئے. تو یہ ہارڈ کور ٹریننگ ہوتی ہے, ہائی اینڈ ٹریننگ ہوتی ہے. اس پہ سب سے پہلے تو زور ہے کہ ہم کس طرح کرٹیکل ہیومن ریسورس کریٹ کر سکتے ہیں. جب ہمارے پاس وہ ہیومن ریسورس کریٹ ہو جائے گا تو دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ کوالٹی کمپیٹیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک بڑی کاسٹ کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے. جب ہمارے پاس وہ کرٹیکل ہیومن ریسورس ہوگا, دیر از نو ریزن کہ پاکستان کی انڈسٹری میں باہر سے لوگ کیوں نہیں ٹیپ کریں گے. آج جیسے ہم اپنی سروسز اور پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ ہماری انڈسٹری تقریباً 20% سے گرو کر رہی ہے. اور خوشخبری یہ ہے کہ اس مہینے کے جو نمبرز آئے ہیں, ہم نے ایئر آن ایئر 25% گرو کیا. پچھلے ستمبر کے مقابلے پہ اس ستمبر میں 25% کا ہم نے انکریز دیکھا. $667 ملین کی ایکسپورٹ صرف سپٹمبر 2025 میں ہم نے آتی بھی دیکھی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہماری انڈسٹری کی, یہ ہمارے بچوں کی ریزیلینس, ان کی ذہانت, ان کی محنت کو جو ہے وہ سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ایک دفعہ ہم انشاءاللہ جب یہاں سے اپنے بچوں کو, انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان اور پاکستانی ایک ایسی قوم ہے کہ وہ بہت جلد اپنا مقام جو ہے وہ بناتی ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ اس پہلے قدم سے جو ہے ہم بہت جلد دنیا میں اپنا نام بنائیں انشاءاللہ. اور بڑا زبردست اس حوالے سے کام بھی ہو رہا ہے. شیزا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی کمپلین آ رہی ہیں, انٹرنیٹ سلو ہوا ہے, مختلف ایپس جو ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہی ہیں. ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجئے کہ پاکستان 5G ٹیکنالوجی کب تک پاکستان میں لانچ ہونے کا امکان ہے, اور کافی عرصے سے اناؤنس بھی ہوئی ہے.
میں نے پہلے بھی اس ٹاپک پہ بات کی تھی. آج کل میں تھوڑا سا پچھلے کچھ دنوں سے AWS جو کہ Amazon ویب سروسز ہیں جس پہ میجر اپلیکیشنز ہوسٹ ہوتی ہیں جس میں کینوا, نیٹ فلکس, مختلف اپلیکیشنز جو ہیں وہ گلوبل ایک آؤٹیج آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہمارے صارفین کو بھی تھوڑا سا ایشو ہوا. دوسری طرف پیس کیبل میں ایک مسئلہ آیا ہوا تھا, اس کی ریپیئر چل رہی ہے. تیسری طرف آپ کو پتہ ہے 5 سب مرین کیبلز جو یمنی واٹرز ہیں وہاں پہ افیکٹڈ ہیں, وہ کیونکہ کنفلکٹڈ واٹرز ہیں وہاں پہ ریپیئر بھی جو ہے وہ ٹائم لے رہی ہے. اس میں یہ تمام یہ جو سب مرین کیبلز ہوتی ہیں اس میں نیشنل کچھ نہیں ہوتا, یہ ایک ٹرانس نیشنل ایشو ہے. اس میں انٹرنیشنل سب مرینز ہوتی ہیں جو جا کے ان کو ٹھیک کرتی ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایشوز تھوڑے سے ہیں, مگر میں دیکھیں اس بات سے بالکل ڈینائی نہیں کروں گی کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان ایک اسپیکٹرم کے حوالے سے 274 میگا ہرٹز پہ جو چل رہا ہے یہ ناکافی ہے پاکستان کے لیے, اور اس کے لیے جو ہمیں آکشن کی ضرورت ہے اس آکشن کے لیے دیکھیں ایز منسٹری آف آئی ٹی, ایز فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ, ایز پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہم سب بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس جو ایک کمپٹیشن کمیشن کے پاس جو ایک ٹیلی نار کا اور PTCL کے مرجر کا ایشو تھا وہ بھی آج ریزالو ہو گیا ہوا ہے, اور الحمدللہ اس کو بھی ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. اور دوسرا جو ایشو تھا جس کی وجہ سے اسپیکٹرم آکشن میں کہوں گی پورے عرصہ ڈیلے ہوئی اور آج بھی ہم اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ کورٹ کیسز ہیں. اب کورٹ کیسز میں دیکھیں نہ ہم بہت زیادہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں, جوڈیشری اپنے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور سندھ کے اندر کچھ لوور کورٹس میں کورٹ کیسز چل رہے ہیں اور پرائم اسپیکٹرم بینڈ کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ اب ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں, اٹارنی جنرل, لا منسٹر, پرائم منسٹر, ہم سارے جو ہیں ان کیسز کو فالو بھی کر رہے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو ہم کسی طرح سے ریزالو کر کے تو جلد از جلد آکشن میں جا سکیں. بٹ ریسٹ ایشورڈ ہم انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں کسی نہ کسی نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے, اور آکشن ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف 5G آئے گا جس کے ہم انشاءاللہ بڑے ہائی اینڈ رول آؤٹ کنڈیشنز رکھیں گے بڈرز کے اوپر, مگر 3G اور 4G میں بھی آپ 3G تو اب خیر فیز آؤٹ ہو جائے گا, 4G میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نمایاں اضافہ ہوگا. ہماری کوشش ہے کہ ہم 600 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم جو ہے اس کو آکشن کریں, تو اگر ہم 274 سے بڑھ کے تقریباً 900 میگا ہرٹز کراس کرتے ہیں تو انٹرنیٹ سپیڈ میں واضح فرق آپ کو نظر آئے گا. اس وقت انفارچونیٹلی ہم ریجنلی بھی بہت اچھا نہیں فیچر کرتے. ایک اور میں آپ کی میڈیا اور آپ کے چینل کے ذریعے بات جو کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اگر ہم اپنے موبائل کے ریٹس اور موبائل انٹرنیٹ کے ریٹس دیکھیں تو وہ دنیا میں تقریباً سب سے کم ہیں. جو ایوریج ریونیو پر یوزر ہے جس کو ہم آرپو کہتے ہیں وہ ہماری ٹیلی کام انڈسٹری کا یوزلی $1 سے بھی کم ہوتا ہے, جبکہ ہمارے نیبرنگ ممالک میں $4 سے $6 تک بھی آرپو دیکھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ٹیلی کام انڈسٹری جو ہے وہ ہیلتھی ہوتی ہے. ٹیلی کام کی جو کمپنیاں ہیں وہ اپنے محکمے میں اپنی کمپنی میں انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں. جب تک ہم ٹیلی کام ہیلتھ سیکٹر کی ہیلتھ کو, اور فری مارکیٹ ہے, ہم پرائسز بالکل ریگولیٹ نہیں کرتے, تو ہماری ٹیلی کام انڈسٹری سے بھی یہ بحث رہتی ہے. آلدو یہ PTA کا پورا ڈومین ہے, آکشن سے لے کے پرائسنگ سے لے کے لائسنسز کی آبلیگیشن سے لے کے کوالٹی آف سروس بھی پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے, یہ ان کا جو ہے وہ پورا مینڈیٹ ہے. مگر کیونکہ ہم پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ہم ان سے رابطے میں بھی رہتے ہیں, تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم دونوں طرف کے مسائل حل کرتے رہیں. ان کے ساتھ بھی ٹیلی کام جو آپریٹرز ہیں ان سے بھی ہماری مسلسل ایک بحث بھی رہتی ہے, تعلق بھی ہے, گفتگو بھی رہتی ہے کہ کیسے وہ اپنی کوالٹی آف سروسز کو بہتر کر سکتے ہیں. مگر ان کی بھی ایک بات جائز ہے کہ پاکستان کے اندر جو پچھلے آپ نے دیکھا 2018 آنورڈز جو ایک روپی میں ڈی ویلیویشن آئی, فار ایگزامپل جو تیل کی قیمت اس کی وجہ سے جس طرح سے بڑھی. ٹیلی کام انڈسٹری, ٹیلی کام ٹاور جو ہیں وہ بجلی کے اوپر چلتے ہیں, جس طرح بجلی کی قیمت مہنگی ہوئی, انفارچونیٹلی جو ہم نے پاکستان کا ڈاؤن ورڈ اسپائرل 2018 آنورڈز دیکھا, اس کے نتیجے میں ہماری ٹیلی کام انڈسٹری کو بڑا امپیکٹ آیا. ایک پوائنٹ پہ جب ہم 2021-22 میں کہتے تھے کہ ہم شاید ڈیفالٹ کر جائیں, اور ہم نے LCیاں بند کی ہوئی تھیں, تو ہم نے امپورٹس بند کی ہوئی تھیں. ٹیلی کام انفراسٹرکچر لگ نہیں سکتا اگر آپ کی امپورٹس بند ہو. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ان پہ
تھوڑا سا بحثیت قوم ان کو سمجھنا پڑے گا اور ان کو سمجھ کے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے, ہماری اولین ترجیحات میں سے, وزیر اعظم پاکستان سے لے کے اولین ترجیحات میں سے ہے کہ ہم ہر شخص کو ہائی اسپیڈ ریلائبل انٹرنیٹ پاکستان کے ہر شہری کو پرووائڈ کریں. ہماری بھرپور کوشش رہے گی کہ ہم اور میری انشاءاللہ اور چند مہینے میں ہم بات کریں گے تو ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ ہے اس کی بہت بہتر حالات. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ شیزا فاطمہ ہمارے ساتھ تھی. اور دیکھیں جی بہت یہاں پر پوٹینشیل بھی ہے, اسکوپ بھی ہے, بہت کچھ ہو بھی رہا ہے. بالکل جناب, جائیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اب ذرا بات کرتے ہیں خاص طور پہ ایسے بچوں کی جو گفتگو کے دوران بات کرتے ہوئے اٹکتے ہیں یا ان کی زبان میں لکنت ہوتی ہے, وہ اسٹٹر کرتے ہیں. تو آج ظاہر ان کے لیے تھوڑا سا آج کا دن بھی اسی مناسبت سے منایا جا رہا ہے. اچھا, وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کے لیے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ان سے ادا نہیں ہو پاتے ہیں, مکمل گفتگو وہ نہیں کر پاتے ہیں. سو یہ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ جی بچے کو ضرورت ہے اسپیچ تھراپی کی. اب اس مرض کی کوئی وجہ تو بالخصوص مجھے نہیں معلوم, ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کریں گے, لیکن ہارورڈ ہیلتھ میڈیکل اسکولس کی تحقیق کے مطابق یہ عام طور پر 2 سے 6 سال کی عمر کے دوران کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں 5 سے 10% بچوں میں یہ ایشو ہوتا ہے, جبکہ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت 7 کروڑ افراد جو ہیں اس کا شکار ہیں. تو پھر بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیچ تھراپسٹ ڈاکٹر راحیلہ خاتون صاحبہ. بہت شکریہ. السلام علیکم راحیلہ صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. ہکلاہٹ یا اسٹٹرنگ, بنیادی وجوہات کیا ہیں اس کی؟ دیکھیے اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بچپن میں ہوتا ہے, اس کو ہم ڈیولپمنٹل سٹٹرنگ کہتے ہیں, صحیح ہے. یہ بچپن سے جو 2 پوائنٹ سے پلس 2 ایئر سے جو سٹارٹ ہوتا ہے تو آگے چل کے 5 سال 7 اور آگے جب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ پرابلم جو ہے اسٹیمرنگ یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو تب یہ پیرنٹس کے نوٹس میں آتا ہے. شروع میں اتنا پتہ نہیں چلتا ہے, اس لیے کہ وہ ایج اتنی کم ہوتی ہے کہ اس میں بچہ جو کہ لینگویج سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ اٹک اٹک کے بات کرتا ہے. تو پیرنٹس یا اڈلٹس جو ہوتے ہیں نارملی اس چیز کو نارمل ہم کنسیڈر کرتے ہیں. کچھ ورڈ بھی ٹنگ ٹویسٹر ہوتے ہیں. ہاں وہ تو خیر مطلب الگ چیز بھی ہوتی ہے, جیسے لفظوں کے تلفظ بھی ان کے صاف نہیں ہوتے ہیں, کلیئرٹی بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ 5 ایئرس تک بچوں کے یہ سارے مائلسٹون جو ہوتے ہیں وہ آلموسٹ جو ہے ڈیولپ ہو جاتے ہیں, جس میں آپ کی کلیئرٹی بھی آ جاتی ہے, لفظوں کی صفائی ہم جسے کہہ سکتے ہیں. اسٹیمرنگ جو ہے تقریباً 4 سال کی عمر میں بڑا پرومیننٹ ہو جاتا ہے. جب بچہ باقاعدہ اٹک اٹک کے بات کر رہا ہوتا ہے, اس کی روانی متاثر ہوتی ہے, تو تب یہ نوٹس میں جو ہے وہ آتا ہے. تو اس کے لیے پھر پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے جب 4 سال کا بچہ ہو جائے, بات کرتے وہ اسٹٹرنگ کر رہا ہے, اسٹیمرنگ کر رہا ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر بچہ مستقل 2 مہینے یا ایٹ لیسٹ جو ہے اس کا جو ہے نا 3 منتھ سے لے کے 6 منتھ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اگر اس دوران وہ مستقل وہ کر رہا ہے, اسٹیمرنگ کر رہا ہے, اٹک اٹک کے بات کر رہا ہے, تو پیرنٹس کو الرٹ ہو جانا چاہیے اور باقاعدہ ان کی اسپیچ تھراپی پہ جو ہے مطلب لے کے جانا چاہیے. کنسلٹنسی جو ہے ان کو دکھانا دینا چاہیے کہ آگے آیا یہ جو ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کو کچھ ٹپس وغیرہ دیے جائیں تو وہ گھر میں بھی کنٹرول ہو سکتا ہے, جو کہ ایج کم ہوتی ہے بچے کی. لیکن اگر جتنی ارلی ڈائگنوز ہوگا اتنی جلدی اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. جتنی ارلی ایج بھی اس کی انٹرونشن ہوگی اتنے اس کی جو ہے کافی حد تک وہ کنٹرول میں آ سکتا ہے, اور جتنا لیٹر ایج میں ہوگا اتنا ہی بچے کی وہ میچورٹی آ جاتی ہے. اچھا ویسے کیا ایکسرسائزز ہیں جو کہ نارملی ہم گھر میں بچوں کو بھی کروا سکتے ہیں, بڑے بھی کر سکتے ہیں, کہ آپ کی اسپیچ میں کلیئرٹی آئے؟ اس کا ایکسرسائزز تو یہ کہ ایک تو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ جو ہے کسی خاص آوازوں پہ جو ہے نا وہ پریشر بلڈ اپ کرتا ہے تو وہ پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے بریدنگ ایکسرسائز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بریدنگ ایکسرسائز بتاتے ہیں. پلس جو ہے اگر جیسے کسی ساؤنڈس پہ بہت فریکوینٹلی کر رہا ہے, فار ایگزامپل ب یا ماں پہ ب اس طرح ریپیٹ کر رہا ہے, یا ماں پہ م کر رہا ہے, تو اس کی جو ہے نا پھر ہم ان کو طریقہ بتاتے ہیں پیرنٹس سے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے نا ان کا پاز دے کے جو ہے آرام سے جو ہے نا یہ لفظ جو ہے نا بلانے کی ٹریننگ دینی ہے. پلس پھر پیرنٹ کا بھی پیٹرن ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے سے جب بات کرتے ہیں تو ان کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے. تو سپیڈ کو ریڈیوس کرنے کے لیے, اس لیے کہ بچے کے جو میکینزم ہوتا ہے وہ اب میچور تو نہیں ہوتا نا, وہ اپنے اڈلٹ کو یا ماں باپ کو دیکھ کے جو ہے ان کی سپیچ کو کیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس چکر میں وہ جلدی بولنے کی بات جلدی بولتا ہے. ماں باپ جتنا کلیئر بات کریں گے اور
آرام سے بات کریں گے, آرام سے تھوڑا ٹھہر کے بات کریں گے, اتنا ہی بچوں میں ان کی اسپیچ میں ٹھہراؤ آئے گا. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ ماشاء اللہ بڑے اچھے گلوکار ہیں, سنگر ہیں, وہ بڑے اچھا گاتے ہیں, بڑے اچھے ردم میں, ٹیمپو شیمپو سب سیٹ ہے ان کا, خوبصورت آواز ہے, لیکن جب وہ نارملی بات کرتے ہیں تو نارملی مطلب کانورسیشن میں وہ ہکلاتے ہیں, اسٹیمر کرتے ہیں, یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے وہ جو سنگنگ ہوتی ہے نا, اس کے جو بول ہوتے ہیں وہ اس کو باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں نا, جیسے ڈائلاگ کے پریکٹس کرتے ہیں, تو اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ میمورائز ہو جاتے ہیں. جب وہ اس کو ریکال کر کے بولیں گے پھر نہیں ہوگا پرابلم. آپ بچوں سے پوئم وغیرہ جو ہے وہ کروا لیں, سن لیں, بچوں سے گانے وغیرہ سن لیں, اس میں اسٹیمرنگ نہیں ہوگی, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ لفظ آئے گا, پھر یہ آئے گا, پھر یہ ہوگا, وہ ایک سیکوینس میں ہوتا ہے. جب فعل بدی بولنا پڑتا ہے تو پھر اس میں جو اچانک بولنا ہوتا ہے کنورسیشن میں, تو ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ اگلا ہم نے لفظ کیا بولنا ہے, آگے سامنے والا مجھ سے کیا سوال کرے گا اور مجھے اس کا جواب کیا دینا ہے, وہ اچانک ہوتا ہے. اچھا, یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹریس میں ہو بچہ یا پریشان ہو, انگزائٹی کا شکار ہو, تو زیادہ اسٹرٹر کرتا ہے, یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے, سائیکالوجیکل ایشوز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت زیادہ پریشر میں آ جاتا ہے تب بھی وہ اسٹرٹر کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس سچویشن میں کر رہا ہے, جیسے فار ایگزامپل کہ خوف کا شکار ہے, کہ اگر وہ خوف والی سچویشن ہٹ جاتا ہے اور بچہ نارملی بات کرتا ہے تو وہ اسٹیمرنگ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. وہ ایک اسپیسیفک سچویشن میں اسٹرٹر کر رہا ہے, لیکن جب اس کے ساتھ جو ہے وہ حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل صحیح بولتا ہے. تو وہ ایک ٹائپ ہوتی ہے اسٹیمرنگ کی, لیکن یہ کہ جو کہ وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انڈر پریشر آ جاتا ہے, پریشر کی وجہ سے کرتا ہے, پریشر والی سچویشن ہٹ جائے تو بالکل نارمل بھی ہو سکتا ہے. اچھا, میں نے ہم یہاں بچوں کا ذکر کر رہے ہیں, میں نے بہت سارے ایڈلٹس گرون اپس کو دیکھا ہے کہ وہ کافی ایج ہو جانے کے باوجود بھی وہ اس چیز پر قابو نہیں پاتے, بہت حد تک قابو پا لیتے, لیکن کہیں نہ کہیں ان سے یہ چیز کنٹرول نہیں ہوتی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ان کا بچپن سے, یہ جو اسٹیمرنگ والے ہوتے ہیں نا, دیکھیے یا تو ہوگا کہ جو بچپن سے پرابلم ہو رہا ہے, بڑے میں آ کے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, اٹکتے بولتے ہیں, لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے, کالج جا رہا ہے, تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ لوگ مجھ پہ ہنس رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ تھراپی کی طرف جاتا ہے, لیکن اس کا پیٹرن تو ایسے ڈیولپ ہو گیا نا, بات کرنے کا طریقہ ایسا ہو گیا, یا وہ بہت شائع بھی ہو, اس کو کانفیڈنس دیکھیے کانفیڈنس کی کمی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ پھر وہ اسٹیمرنگ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا نا. کہ اگر وہ جیسے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وائبا کے وقت جو ہے نا ان کے ٹنگ سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے, کہ لفظ غلط نکل جاتے ہیں, ان کو ایک دم سے اسٹیمرنگ والی سچویشن فیس کرنا پڑتا ہے, لیکن جیسے وہ سچویشن سے باہر آتے ہیں نارمل ہو جاتے ہیں. تو وہ بڑے ایڈلٹ کیا کریں؟ ایڈلٹ بھی ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے, ان کو اسپیچ تھراپی, پھر ان کے جو ہے نا یہ ایکسرسائزز وغیرہ ہوں گی, ان کو طریقہ بتایا جائے گا کہ اپنے اسپیڈ کو اوور کم کریں. اسپیڈ کی وجہ سے عموماً یہ زیادہ ہوتا ہے, یا پھر ایسے مخصوص لفظ ہوتے ہیں جس میں ان کو فوبیا ہوتا ہے. جیسے بڑے جو ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس لفظ میں جو اسٹارٹر ہوتا ہے, جیسے آ سے اسٹارٹ ہونے والا علی نام ہے, علی اگر وہ بولے گا ٹھیک ہے, اب وہ کیا کرے, یا تو اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈے گا, یا پھر کیا کرے گا, اس کو جو ہے مطلب اگنور کرے گا, اس لفظ کو بولنے میں جو ہے نا اس کو نظر انداز کر دے گا. تو یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ پھر اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیتے ہیں, یا تو جو انگلش کے ورڈز ہوں گے اس میں ہوگا تو وہ اردو کا بولے گا, اردو کا لفظ ہوگا جو انگلش میں بولے گا. تو بڑوں میں تو یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اسپیچ کو کمپنسیٹ کرنے کے انہوں نے ویسے طریقے جو ہے وہ ڈھونڈ لے ہوتے ہیں, یا تو وہ بریتھ نکال کے جو ہے نا اس کے تھرو جو ہے وہ بولتے ہیں. تو ان کے پاس کافی وہ آ جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کافی ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں, تو اپنی اسپیچ کو کافی حد تک کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز ہماری سوسائٹی کو خیال رکھنا چاہیے, ہم لوگ بہت شیم کرتے ہیں لوگوں کو, بلی کرتے ہیں, ہم بلی کرتے ہیں, ہم ایج شیمنگ کرتے ہیں, ہم فیٹ شیمنگ کرتے ہیں, ہم لوگوں کے اس طرح بولنے پر بھی انہیں شیم کرتے ہیں. تو سکھانا چاہیے پیرنٹس کو کہ یہ ایک ایشو ہے, یہ جو کہ ایک طریقے کے کیوریبل بھی ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا شروع میں وہ اگنور کرتے ہیں. اگر بچے جو اسٹیمری 2 مہینے 3 مہینے ہو گیا اسٹیمر کر رہا ہے, اب وہ جو ہے نا اتنا زیادہ اس کو نوٹس میں لے کے نہیں آتے, لیکن جیسے ہی بچہ اسکول جاتا ہے بچے جو ہے نا اس پہ ہنستے ہیں. تو پھر پیرنٹس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں, بچے کو جو ہے نا بچہ پریشان ہو رہا ہے, بچہ اسکول جانے کو تیار نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ بچے اس کو تنگ کرتے ہیں, اس کی نقل اتارتے ہیں. تو پیرنٹس تب جو ہے نا وہ اسپیچ تھراپی کی طرف لے کے آتے ہیں جب لوگ اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے سے ان کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہو جائے گا, اس میں ٹائم نکلتا جاتا ہے اور بچے کی اسپیچ جو ہے وہ زیادہ سیویئر لیول پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک.
تو یہ بھی ایک ریزن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس بہت جلدی جو ہے نا اس پہ مطلب اویئر نہیں ہوتے کہ بچے کا یہ جو ہے نا آگے چل کے بہت پرابلم کرے گا یہ. ہاں بچے سے پوچھنا بھی چاہیے. پیرنٹس کا بڑا اہم کردار ہے. جی بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر راحیلہ خاتون ہمارے ساتھ تھیں اور بڑے اہم ٹاپک پہ آج ہم بات کر رہے تھے. تو بھائی اویئرنیس بڑی ضروری ہے اور سینسٹیوٹی بڑی ضروری ہے. سینسٹیوٹی ضروری ہے. جائیں چھوٹی سی بریک میں حاضر ہوں گے. بریک کے بعد رہے کیا ہوتا ہے. موسم کی شروع میں ہم بات کر رہے تھے تو موسم کے تو بھائی ابھی تک ایسے ہی حالات ہیں. ایک دم سے مجھے لگتا ہے کراچی میں چینج آئے گا اور ایک دم سے آپ کو لگے گا کہ بھائی آج تو کافی زیادہ ٹھنڈ ہے. سو بی پریپیئرڈ کراچی والوں. پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ صدف نے آپ کو نہیں بتایا. اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسپیچ تھیراپی کے حوالے سے بھی. تو آپ اپنے بچوں کو بہت ارلی ایج سے ایگزامن کیا کریں, ان کو مانیٹر کیا کریں. فون دے کے دور بٹھایا ہوتا ہے بچوں کو. آپ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ان چیزوں کو مانیٹر کریں, کیونکہ دیکھیں یہ بچے جب بڑے ہوں گے, بڑے ہو کے اسکول جائیں گے, وہاں جا کے بیچارے بلی ہوں گے, معاشرہ تو نہیں بخشتا نا, تو وہاں جا کے پھر ان کو مسائل ہوگا, پھر اسکول جانے سے پھر پڑھائی سے دل اٹھے گا. تو یہ چیزیں پہلے سے ہی آپ لوگ مانیٹر کریں. کو اپنے اسکرین ٹائم کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. جب تک آپ موبائل کا استعمال کم نہیں کریں گے بچہ آپ کو دیکھ کے ہی سیکھے گا. اور آپ نے اپنا موبائل یوز کرنا ہے, آپ نے بچے کو ایک نیا خرید کے دے دیا ہے موبائل. چلیں جناب, پھر کہتے ہیں مہنگائی ہے. بے وقت ہوا ہے ختم ہمارے پروگرام کا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.